अस्सलाम वालेकुम सभी सुनने वालों को और सभी देखने वालों को फहमीना अरशद का सलाम। और हफ्ते का रोज़ है और आप लोगों को पता ही है कि आज मेरा शो होता है किताबों के बारे में। और हर हफ्ते मैं आपके लिए लेके आती हूँ एक नई किताब और उसके साथ साथ हम मदु करते हैं उसके खालिक को भी, यानी मुसन्निफ मुसन्निफा शायर शायरा जो भी हैं वो आते हैं साथ, ताकि बता सकें अपनी तख्लीक के बारे में बात कर सकें और हम उनसे जान सकें कि आखिर वो क्या मुहर्रिकात रहे होंगे जिसकी नतीजे में ये किताब जो है वो तख्लीक में आई है। और उनसे भी हम बात करेंगे उनके सफ़र के बारे में, उनके बारे में, क्योंकि हमारे सामीन जो है वो बहुत दिलचस्पी लेते हैं इस बात में भी कि अगर किताब जो है वो उनके सामने को पेश की गई है तो जो लिखने वाला है उसकी शख्सियत क्या है, उसके क्या पहलू हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करते हैं। इसके अलावा हम आपको सुनवाते हैं किताब से चंद इक़्तिबासात जो कि लिखने वाला ख़ुद अपनी ज़बान से पढ़ के आपको सुनाता है। तो जनाब इससे बड़ी ट्रीट और क्या होगी। लेकिन ये ट्रीट हम आपको हर हफ्ते देते हैं और इंशाल्लाह आगे भी देते रहेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आज मेरी मेहमान किताब जो है वो उसका नाम है किस्मत पुड़ी। बड़ा मज़ेदार सा नाम है किस्मत पुड़ी। आखिर क्या है ये, कौन सी पुड़ी है? और अभी हम पूछते हैं ऑथर से भी कि ये आखिर इस नाम के पीछे क्या साइंस है। और जो देखने वाले देख रहे हैं इस वक्त मुझे फेसबुक पे, वो देख सकते हैं स्क्रीन पे एक बड़ा खूबसूरत सा सरवर्क लिए जो है किताब नज़र आ रही होगी आपको। और इसके बारे में हम बात करेंगे और जिस तरह का पैटर्न हमारा रहता है प्रोग्राम का हर हफ्ते आज भी रहेगा। आप हमसे अगर बात करना चाहते हैं तो हमसे बात कीजिए, हमें कॉल कीजिए 0315008824 पर। और इसके अलावा फेसबुक पे आपके पसंदीदा चैनल्स के पेजेस के ऊपर जहां हमारी लाइव वीडियो चल रही है वहां कमेंट के सेक्शन में भी आप अपनी मौजूदगी जाहिर कर सकते हैं। वहां आप हमारे लिए कोई पैगाम लिखिए, अपना सलाम लिखिए या सिर्फ हमें देखते रहिए या इसके अलावा माफ़ कीजिएगा, अगर कुछ आप पूछना चाहते हैं तो वहाँ अपना सवाल भी आप तहरीर कर सकते हैं। तो फेसबुक पे भी हम देखते रहेंगे आपको। और लेकिन इस वक्त स्टूडियो में जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो जनाब हमारे साथ मौजूद है तीबा सैयद जो इस किताब की मुसन्निफा हैं जिसका नाम है किस्मत पुड़ी। तो तीबा, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी किताब लेकर आई हमारे प्रोग्राम में। हमें ज़रा बताएंगे अभी कि किस्मत पुड़ी क्या है? बिल्कुल, सब लोग जानना चाह रहे होते हैं कि किस्मत पुड़ी क्या है। तो किस्मत पुड़ी एक गेम होती थी जब हम बचपन में थे। अच्छा। मुझे अंदाज़ा नहीं है कि किस किस ने इसको खेला है, मे बी इसका कोई और नाम भी हो। उस गेम के बारे में ये होता था कि एक आम दुकान होती थी जैसे कि हमारी टक शॉप होती है। जी जी। तो उस टक शॉप पे एक बोर्ड लगा होता था जिसमें मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनके ऊपर एक खास नंबर होता था। हाँ हाँ हाँ, और वो सारी लगी होती थी, जैसे जैसे 6 नंबर है उस पे गुड़िया है, 2 नंबर है उस पे गाड़ी है। तो इस तरह एक बॉक्स होता था, उसमें कुछ जो है वो पेपर जो है वो फोल्ड करके रखा होता था, जैसे जैसे हम कह लेंगे कोई लकी ड्रॉ होता है। सही। तो वो जब हम उसमें से कोई 1 रुपया उस वक्त उसकी कीमत होती थी, जब मेरे बचपन की बात है, तो 1 रुपया देके हम उसे निकालते थे। तो उसमें से जो नंबर लिखा होता था अगर वो बोर्ड के साथ मैच कर रहा है तो वो चीज हमारी हो जाती थी। तो अक्सर लोगों के जो नंबर है वो खाली निकलते थे, किस्मत पुड़ी खाली है। तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी हुआ करती थी कि वो मैंने बहुत सारी चीजें उसके बोर्ड से जो है दुकानदार के जो है वो हासिल कर ली। और बड़ा ऑनेस्टी का जमाना भी था। तो वो इवन के दुकानदार जो था मुझसे तंग हो गया कि अब मैंने तुम्हें नहीं देनी, तुम्हारा हमेशा कुछ निकल आता है, कुछ ना कुछ निकल आता है तुम्हारा ना। तो मैं तब से उस वक्त से खुद को बड़ा लकी जो है तसव्वुर करती हूँ। और मेरा ये मानना भी है कि जो चीज़ आप अपने बारे में सोचते हैं, ज्ञान करते हैं, कि जो आपका तसव्वुर होता है आप वही होते हैं। तो आई ऑलवेज फील कि मैं लकी हूँ। तो जिंदगी में अप्स एंड डाउन आते हैं, उसके बावजूद भी मुझे यही लगता है मैं लकी हूँ। तो किस्मत पुड़ी नाम किस तरह से आया कि जैसे जैसे फिर हम ग्रो करते हैं, वो बचपन में तो आपकी हर चीज़ निकल रही आती है, कोई पुड़िया खाली नहीं निकलती। लेकिन ज़िंदगी थोड़ी सी इससे ये मुख्तलिफ है कि वो सबके लिए इतनी हमेशा से जो है ना वो फिल्ड नहीं होती, उसमें कई पुड़ियाँ खाली होती हैं। बिल्कुल ऐसे। तो वो किस्मत पुड़ी बेसिकली ज़िंदगी का ही नाम है, ज़िंदगी से ही रिलेटेड इसको रखा है कि इस कहानी में भी ये कोई किस्मत पुड़ी किसी वक्त में खाली निकल रही है, कभी फील्ड है, किसी वक्त फील्ड है, कहीं निकल रही है। तो ये जो तूल इसकी कैरेक्टर है उसकी किस्मत पुड़ियाँ हैं ज़िंदगी में मुख्तलिफ स्टेजेस पे क्या क्या मुख्तलिफ। ठीक है, यकीनन मेरे सामईन जो सुन रहे होंगे उनको याद भी आ गया होगा और कुछ लोगों ने रिलेट भी किया होगा। मैंने कर लिया फौरन, क्योंकि मैं वो पहचान लिया कि वो खेल कौन सा था। अच्छा जनाब, ये तो किस्मत पुड़ी की बात हो रही थी। इस वक्त जो है हमारे पास एक
ट्रैफिक अलर्ट है जो मैं आपको बताती चलूं कि क्या है। और ये अलर्ट जो है वो सड़क बंद होने के बारे में है, और जगह जो है जहाँ की सड़क बंद है वो है खयाबान राहत इत्तेहाद लाइट सिग्नल पर। सड़क बंद क्यों है, उसकी वजह यह है कि तरक्याती काम हो रहा है और मुतबादिल रास्ता जो है वो ट्रैफिक को खयाबान राहत से आयशा मस्जिद की तरफ और खयाबान मुहाफिज से इत्तेहाद की तरफ डबल चला रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, मुतबादिल रास्तों से ट्रैफिक को रवां दवां कर रहे हैं। तो आप भी सब्र तहम्मुल के साथ अपने सफ़र में रवां दवां रहिए, और अगर जो है वो आप वहाँ फंस गए हैं खुदा न ख्वास्ता, तो हौसला रखिए, काम हो रहा है। या ट्रैफिक को रवां दवां रखने के लिए हमारे जो ट्रैफिक एहलकार हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, वो मदद करेंगे। और अगर आप उस तरफ जाना चाह रहे हैं तो उसी हिसाब से अपना सफ़र जो है वो प्लान कीजिए। अच्छा, अभी एक और ट्रैफिक अलर्ट है, और वो ये है कि ट्रैफिक की रवानी जो है वो बहाल हो गई है। और वो ट्रैफिक की रवानी कहाँ की बहाल हो गई है जनाब? चाइना पोर्ट गेट नंबर 15 नंबर जो गेट है चाइना पोर्ट का, वहाँ पे ट्रैफिक की रवानी जो है वो बहाल हो गई है। तो ये तो 2 अलर्ट थे जो मैंने आप लोगों को बताए, क्योंकि हमारा बुनियादी काम जो है ना तीबा, वो यही है इस चैनल का, कि हम लोगों की सहूलत के लिए ट्रैफिक के अलर्ट्स जो है वो हम बताते रहते हैं। वैसे तो हाल मतलब दिन में कई अलर्ट आते हैं कि यहाँ की सड़क बंद है और वहाँ की सड़क बंद है, और उसकी वजह यह है कि जी प्रोटेस्ट हो रहा है। तो प्रोटेस्ट की वजह से जो ट्रैफिक मुतासिर होती है, उससे तो कल मैं भी उससे मुतासिर हुई, और अक्सर होते रहते हैं। कल 5:30 बजे मैं गाड़ी में बैठी थी और मैं तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे घर पे उतरी हूँ, क्योंकि जनाब सड़क बंद थी और हम ट्रैफिक में थे। खैर, ये चीज़ें तो हमारी ज़िंदगी का वो, और ख़ासतौर पे कराची में रहने वालों को तो अब इसकी आदत सी हो गई है। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने की। इसके अलावा आज एक अहम बात है, और वो अहम दिन है आज। 9 नवंबर है, और अल्लामा इकबाल जो हमारे शायर मशरिक़ हैं, उनका आज जो है वो यौम पैदाइश है, और उसी हवाले से उनको हर जगह याद किया जा रहा है। आज उनकी याद, इस खुशी में जो है आज पाकिस्तान की आवाम को छुट्टी भी दी गई है, और जिनकी छुट्टी होती है उनकी छुट्टी का कत्ले खून जो है वो मेरी भी, मुझे जब HR की जब कल ईमेल मिली कि जनाब हॉलीडे जो है वो है, और मैंने कहा ये तो जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात हो गई, हमारी तो एक छुट्टी ज़ाया हो गई। हफ्ते के दिन जो छुट्टियां आ जाती हैं वो बड़ा दुख देती हैं वैसे लेकिन बहरहाल इन सारी चीज़ों से, बातों से बालातर बात अगर हम करें अल्लामा इकबाल के बारे में, यकीनन हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा, बट छोटी क्लासेस से हमको जो है इनके बारे में पढ़ाया जाता है। फिर हमारा मीडिया है, हमारी जो है किताबों में उनका कलाम है, शायरी है। आप तीबा, क्या आपकी यादाश्त में है, या इस वक्त आप क्या रखती हैं कि कायदे अल्लामा इकबाल की जो शायरी है उसके हवाले से क्या कुछ है जहन में? असल में शार तो ज़ुबानी बिल्कुल याद नहीं रहते, अपने भी याद नहीं रहते, लेकिन वो असल में जो इनका शाहीन है, इकबाल का शाहीन है, सब उसके बारे में जानते हैं, वो फैसिनेट करता है। और एक मज़े की बात है कि मेरी वालदा का नाम भी शाहीन है। अच्छा, तो मैं अक्सर कहती हूँ इकबाल ने सारे शेर आपके बारे में ही लिखे हैं तो वो एक जैसे अगर मैं इकबाल को देखती हूँ तो मुझे ये लगता है कि एक पोइट से ज़्यादा एक मोटिवेशनल जो है ना फोर्स है। उनके शार पढ़ के आपको मोटिवेशन मिलती है, एक आपको डायरेक्शन मिलती है कि आपका कोई मकसद होना चाहिए ज़िंदगी में, और आपको अपनी परवाज़ कितनी ऊंची रखनी चाहिए। तो मुझे जो मुझे पर्सनली चीज़ फैसिनेट अगर उनकी शायरी में करती है तो वही मोटिवेशनल फोर्स है जो उनके शार से मिलती है। कहते हैं जवानों के शायर हैं, वो नौजवानों को मुखातिब करते हैं अपने अशार में ज़्यादातर। आपको लगता है कि बहुत सारे अशार आपके लिए हैं? ऑफ कोर्स, जैसे मैंने शाहीन की बात की, तो जो परवाज़ की बात है, हम सभी तो उड़ना चाहते हैं, ये एक उम्र का तकाजा भी होता है। जब हम यंग होते हैं, बहुत वार्म होते हैं, तो हमारा दिल चाहता है कि हमारी परवाज़ ऊंची हो, हम उड़े। तो उसमें लेकिन जो शाहीन के बहुत से कॉन्सेप्ट्स उन्होंने क्लियर कर दिए ना कि शाहीन में और गिद्ध में क्या फ़र्क है, शाहीन की परवाज़ कैसे होती है। वो सबसे बड़ा एक शेर था, मुझे, मैं वो इसलिए भी नहीं कहूँगी कि वो मुझसे उसका मिसरा इधर उधर हो जाएगा। उसमें ये कॉन्सेप्ट यही था ना कि वो कसरे सुल्तानी के गुंबद पर शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों की, तो ये आज़ादी की बात, कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, ये फ्रीडम की बात कर रहे हैं कि वो फ्रीडम आपकी जो अपनी जो सेल्फ है ना, अपनी सेल्फ की
उस प्रेस्टीज की बात कर रहा है कि वो उतनी हाई हो जाए कि वो जो कसर सुल्तानी के गुंबद जो है वो आपके लिए मैटर ही ना करे, ये चीज जो है। और उसकी जो बंदिशें हैं वो अलग हैं, कसर सुल्तानी की जो बंदिशें हैं, बिल्कुल लोग उसको शायद अपनी आजादी समझते हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक बड़ी कैद है, वो बड़ी कैद है। वजह इसके एक फ्री सोल जो शाहीन जो एक बर्ड है, एक परिंदा है, और फिर बड़ी शान से उड़ता है, बड़ी शान से, परिंदों का बादशाह, शहंशाह। तो अल्लामा इकबाल के बारे में तो यही है कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और अब मैं देख रही हूँ कि हमारे यहाँ जो है, अब क्योंकि मेरा जो ताल्लुक जो है वो तदरीस से है, इसके अलावा तदरीसी किताबों से है, तो हमारे यहाँ निसाब में भी उसके ऊपर बड़ा जोर दिया गया है, और मतलब क्लास 1 से लेके और ऑनवर्ड्स हर स्टेज पे, हर लेवल के ऊपर अल्लामा इकबाल की शायरी भी शामिल की जाती है, और अल्लामा इकबाल के बारे में मज़ामीन भी शामिल किए जाते हैं। अच्छा, अब अच्छी बात यह है कि उसको उन्होंने सिर्फ इस हद तक नहीं महदूद कर लिया है कि जी जनाब अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए थे, तो उनकी वालदा का नाम क्या था, और ये उनकी हालात ज़िंदगी, उन्होंने तालीम हासिल कहाँ की। इससे आगे भी जो उनकी शायरी में मौज़ूआत हैं, जिस उसके ऊपर शायरी की गई है, अब वो टॉपिक्स दिए जाते हैं कि इस बारे में जो है मजमून होना चाहिए इस किताब में। तो यकीनन जब वो बच्चे साल भर में वो सबक 1 दफ़ा 2 दफ़ा पढ़ ही लेते हैं, या जमात में उसको किसी तरह से पढ़ाया जाता ही होगा, तो एक नामहसूस तरीके से, जिसे इनडायरेक्ट लर्निंग कहते हैं, वो इनकलकेट हो जाती है बच्चों को। और मुझे तो सबसे ज़्यादा जो फैसिनेट करती है ना, वो बच्चों के लिए जो उन्होंने नज़में लिखी हैं, आप मतलब जितना उसको आप पढ़े, सिर्फ कभी आप रवानी में पढ़ जाएं तो शायद आपको, लेकिन आप उसका एक एक हिस्सा लेके, जैसे अब आप वो देखो कि उनकी जो दुआ है लब पे आती है, कौन सा स्कूल होगा जहाँ वो पढ़ाई ना जाती होगी। और हमने खुद पढ़ी है, बच्चों को याद हो जाती है वो। फिर हमदर्दी उनकी नज्म है, मकड़ा और मक्खी है, पहाड़ और गिलहरी है। तो पहाड़ और गिलहरी का मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो उसमें कहते हैं कि कोई भी इस दुनिया के कारखाने में अल्लाह ताला ने जो चीज़ भी तख्लीक की वो बेकार नहीं है। और इसी तरह मकड़ा और मक्खी में जो है वो क्या ज़बान बयान है कि किस तरह उन्होंने बताया कि कैसे जो है वो मकड़ा जो है वो उसको बेवकूफ़ बना रहा है मक्खी को, और मक्खी किस शान बेनियाज़ी, कितना अच्छा मेटाफोर है अगर हम इसको समझे जिंदगी किसी भी पोजीशन में। बिल्कुल। तो कितने मतलब ये बताया गया कि कितनी शाइस्तगी के साथ भी आप जो है ना लोगों की ऐसी की तैसी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। वैसे ऐसी की तैसी वो शाइस्तगी के साथ की जाती है, और ज्यादा ही खतरनाक होती है। तो सामने कोई अगर आपके साथ लड़ रहा है, झगड़ रहा है, तो वो आपको उसकी इंटेंस एक टाइम पे होती है, फिर खत्म हो जाती है। जो मकड़े वाली चाल है वो बड़ी धीमी है और बड़ी खतरनाक है। तो जनाब बिल्कुल उनको कौमी शायर का खिताब जो है वो ऐसे ही नहीं दिया गया, और उनके कलाम में अगर देखा जाए तो ज़िंदगी के जिस पड़ाव पे भी हमारे लोग हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ उसमें मौजूद है। उनके कलाम में सबके लिए कुछ ना कुछ मौजूद है। बहैसियत कौम जो है वो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, और मतलब एक किस ज़माने में उन्होंने ये अशार कहे, और वो आज तक भी अगर हम उनको हर दौर में जो है वो हमारे ऊपर लागू हो सकते हैं, और हम उन पर अमल करके उन मसाइल से छुटकारा भी पा सकते हैं। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, और अगर अल्लामा इकबाल के बारे में आप कुछ बात करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। इसके अलावा जो हमारा रेगुलर प्रोग्राम का हिसाब किताब है वो आपको पता है कि अभी हम तीबा से बात करेंगे उनके बारे में, और उसके बाद किताब के बारे में, फिर आपको इक़्तिबासात सुनवाएंगे। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं, देख लेते हैं कौन है और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। कौन बात कर रही? आयशा मोहम्मद रफीक, कराची मेट्रो से। जी आयशा, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? और आपके मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपने फर्स्ट टाइम मैंने आपका शो सुना है। अच्छा, बहुत शुक्रिया शो सुनने के लिए। जी, अभी तो जारी है, हम तकरीबन 2 बजे तक आपके साथ रहेंगे। शो सुनती रहिए। ओके। और कुछ कहना चाहती हैं तो कहिए।
آج علامہ اقبال کا یوم پیدائش ہے، ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی ان کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہنا چاہتی. اچھا، میں نے آپ کا فرسٹ ٹائم سے شو سنا ہے، اس لیے میں نے آپ کو یاد کیا. بہت شکریہ آپ کا یاد کرنے کے لیے. پروگرام سنتی رہیے، پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. ٹھیک، سبھی سننے والوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام، اللہ حافظ. اچھا، ایک اور چیز جو ہے نا وہ بڑی اریٹیٹ کرتی ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک تو جب سے یہ سوشل میڈیا کا چکر چلا ہے، ہر آدمی شاعر ہے، ہر آدمی مفکر ہے، ہر آدمی دانشور ہے. اور تو علامہ اقبال کے حوالے سے جو اشعار بالکل ہی جو ہے وہ غیر معیاری، کہ آپ جس کو شاعری کی سمجھ نہ ہو وہ بھی پڑھ کے سمجھ جائے کہ یہ کوئی شعر نہیں ہے، لیکن اس کے نیچے علامہ اقبال لکھا ہوا ہوتا ہے. نہیں ایسے ہی ہے، فراز کے ساتھ بھی ایسا ہوا. ٹھیک ہے، اور بہت سے جو ہے شاعر ہمیں پتہ چل جاتا ہے، حضرت علی کے قول کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے. تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہمیں چیزوں کو جو ہے نا ان کا ریفرنس یا اس کا جو سورس ہوتا ہے وہ مانگنے کی عادت ڈالنی چاہیے، تاکہ نیکسٹ ٹائم کوئی اس کو پوسٹ کرے تو اسے پتہ ہو کہ آڈینس جو ہے وہ سورس مانگے گی. اور پوسٹ کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ اگر وہ آپ کسی کی کوئی چیز تو اگر آپ نے پڑھا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ علامہ اقبال کی کس نظم سے ہے یا کس کتاب سے لیا گیا ہے، اور اگر آپ وہاں سے وہ ریفرنس ڈال دیں گے تو پڑھنے والوں کے لیے بھی تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی. کالر ایک اور ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ ساجد علی کراچی سے. جی، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں سب خیریت ہے؟ بہت اچھا آپ کا پروگرام ہوتے ہیں سب کے، جتنے بھی آپ کے ڈی جیز کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، آرجیز، اینکر، آرجے، جی بہت اچھا ماشاءاللہ سے بولتے ہیں، بہت اچھی جو ہے سیکوینسلی آپ لوگ جو پروگرام کرتے ہیں، ریئلی اپریشیٹ. تھینک یو سو مچ. آپ کرکٹ کے حوالے سے کر رہے تھے، میں نے کافی کوشش کی لیکن وہ لگا نہیں. کرکٹ کی بھی ماشاءاللہ سے آسٹریلیا میں جو انہوں نے 28 سال کے بعد کا، جی ذرا فین فالوئنگ آپ کو پتہ ہے کرکٹ کی زیادہ، تو اس پروگرام میں کالرز بھی زیادہ ہی ہوں گے، تو اس لیے آپ کی کال نہیں مل پائی ہوگی. جی جی ایسے ہی ایسے. اور اقبال صاحب تو ماشاءاللہ سے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو نگینے دیے ہیں، یا پاکستان میں جو نا نگینوں کی قدر نہیں ہے، نہ ان نگینوں کی قدر کر رہے ہیں جو بلوچستان میں ہیں، اور نہ جو دفن ہونے والے نگینے، نہ ان کی جو جنہوں نے دفن ہو جانا ہے اور نہ ان کی قدر ہے، اور جو ہوئے ہیں آلریڈی نہ ان کی قدر. اقبال کے اوپر تو ریسرچ ہو رہی ہے، پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہی ہے، ہمیں بتایا ہی نہیں جاتا اقبال کے بارے میں. بلکہ صبح ہی اٹھ کے میں اسٹیٹس مینٹین کرتا ہوں اپنا واٹس ایپ پہ، تو میں نے اس پہ لکھا تھا کہ ایک تو ان کی اقبال صاحب کی بہت گہری بات ہے، اگر سمجھ آئے اس والی ربائی کو، کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. جی جی بالکل. اتنی گہری بات ہے نا، اتنی گہری بات ہے. اگر میں دو لفظوں میں تو ہم کیا میں ہم بول سکتے ہیں، اگر یہ دو لائنیں سمجھ میں آ جائیں نا، تو ہمارے یہاں جو ایک 12 جو بھی کافی سارے ڈسپیوٹیڈ ہیں، لیکن جو ریلیجیس ڈسپیوٹ ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا. اگر سے اتنی گہری بات ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. جی ہاں بالکل. تو اس پہ بھی میں نے یہ لکھا کہ اقبال از ناٹ ڈے، 9 دسمبر از ناٹ ڈے، اقبال از لائف. اقبال جو ہے وہ پوری زندگی نہیں. بے شک بے شک بالکل. آپ دیکھیں نا ایران میں یہ حامد میر صاحب کے پروگرام میں نے سنا تھا، وہ اقبال لاہوری کے نام سے ان کو جانتے ہیں، اور کیا ان کی جو فارسی میں اقبال صاحب نے جو شاعری کی ہے اس کے اوپر ریسرچ پی ایچ ڈی ساری چیزیں. جی بات وہیں جہاں سے شروع کی تھی میں وہیں آ جاؤں گا. ہمارے یہاں ایسے ایسے اللہ تعالیٰ نے نگینے دیے ہیں ہمیں، تو بھارت ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ ہمت طاقت دے، عقل شعور دے لوگوں کو سمجھنے کی. بے شک بے شک. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ہماری ٹھیک ہے، اب بالکل پروگرام سنتے رہیے، پھر بات ہوگی آپ سے انشاءاللہ. ویسے میں نے میرے خیال سے کہ جیسے علامہ اقبال کے اوپر حکومتی سطح کے اوپر مطلب جس کو ریکگنیشن ہے وہ ہے، مناسب ہے. اور مطلب میں جب یہ دیکھ رہی ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے نصاب میں اقبال کا موضوع لازمی قرار دے دیا ہے. ٹھیک ہے،
1 क्लास पहली जमात से लेके और आगे हर जमात तक आपको उनकी शायरी भी पढ़नी है, आपने उनके बारे में मज़ामीन भी पढ़ने हैं। तो ये एक अच्छी बात है उनको तस्लीम करने की। तो इस हिसाब से मैं कहूँगी कि ऐसा नहीं कि उनके साथ कोई ऐसी बालियात का मजमून भी तो है। जी, बालियात का मजमून भी है, उसके ऊपर PhD तक होती है। तो उस हिसाब से सबसे बेहतरीन चीज़ तो यही है कि तालीम में शामिल कर दी जाए वो चीज़, तो वो रफ्ता रफ्ता आपके आ जाती है निज़ाम के अंदर भी। हाँ, लोगों का तो हमारे यहाँ मिजाज ही ऐसा है कि जो चीज़ भी उनको लगे कि उन्हें कुछ सिखाने के लिए बताई जा रही है उससे दूर भागते हैं। तो बहरहाल कोशिश ये रहेगी कि हम तो कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ लेते रहें, बाकी लोग भी यही करते होंगे। अल्लामा इकबाल के बारे में हम बात करते रहेंगे, आज का पूरा दिन उनके साथ है। और अभी हम बात करेंगे तीबा से। तो तीबा, कुछ अपने बारे में बताइए आप, कि ये किताब जो है ये दूसरी किताब है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये इससे कितना अरसे पहले आपकी पहली किताब? 1 साल पहले। 1 साल पहले। 1 साल पहले। ठीक है, माशाल्लाह। तो क्या है, कुछ फैमिली में है लिखना लिखाना या कोई एक नगीना निकल आया है ये? नहीं, ये जीन्स में है। जीन्स में है। क्योंकि मैंने जब मैं लिखना शुरू किया, लिखना तो बहुत छोटी उम्र से शुरू किया, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता शेयर किया सबके साथ, तो मुझे जानने को मिला कि मेरे दादा अबू भी जो हैं वो लिखा करते थे। अच्छा। क्योंकि मेरा जो काम, पहले मैं अपनी यूनिवर्सिटी में दरखास्तें बहुत लिखती, दरखास्त जो है किसी के खिलाफ एप्लीकेशंस तो वो बताते हैं कि वो इवन के पूरा एक डर था मेरा कि ये दरखास्त दे देगी। अच्छा। दरखास्त लिख देगी है, और उसके वो कहते थे कि ऐसे वकीलों की तरह जो है ये अल्फाज इस्तेमाल करती है। तो मेरी वालदा ने बताया कि तुम्हारे जो दादा हैं उनके बारे में भी लोग यही राय रखते थे कि इनकी जो दरखास्त होती है। और इसके अलावा ये कि मेरे जो दोनों भाई हैं, दोनों शायरी करते रहे, दो कि उन्होंने उसको इस तरह अपना प्रोफेशन नहीं बनाया या उस पर अभी इतना काम नहीं कि अपनी लाइफ के बाकी जो उनकी डोमेन है, मिजाज में है। मेरी वालदा असल में बेसिकली तो घर में ये माहौल मिला था कि वो बहुत पढ़ा करती थी। हमने अपनी वालदा को टेलीविजन कम देखते पाया और किताब उनके हाथ में होती थी, और वहाँ से वो चीज़ जो है वो हमारे अंदर आई है। तो आप यहीं कराची की रहने वाली हैं? नहीं, मैं गग्गो मंडी बुरेवाला से हूँ, पंजाब से। पंजाब से हैं। सब आपकी स्कूलिंग वगैरह वहीं की है? जी बिल्कुल। लेकिन अब इस वक्त आप कराची में कब से हैं? कराची में 2022 से हूँ। अच्छा जी। क्या करने आई यहाँ पे? कराची देखने आई हूँ। सुना था कराची खत्म नहीं होता, बहुत बड़ा है। हाँ। तो उसे देखने आ गई। तो खत्म हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। चलिए, अपार्ट फ्रॉम जॉब, मैं नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में बतौर लेक्चरर हूँ, प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ। तो यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट की इधर कराची कुरंगी में, तो वहीं तदरीस का काम है मेरा भी। अच्छा, तो मतलब जरिए माश की वजह से जो है वो आप यहाँ पे आई हैं? उससे भी ज़्यादा मेरे लिए जो था वो लिटरेचर था, क्योंकि कराची की एक बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात है जो मैं अक्सर हर जगह शेयर करती हूँ कि बहुत वेलकमिंग लोग हैं। कि जितने भी यहाँ पे जो आप ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अदब के फ़रोग के लिए बनी हुई हैं, वो आपको बहुत अच्छे से वेलकम करती हैं। कोई यंग राइटर है, कोई न्यू है, तो वो महसूस नहीं होता कि आप जो है बिल्कुल न्यू हैं और बाकी जो लोग हैं वो पुराने हैं, तो वो आपको वेलकम नहीं करेंगे, आपको बहुत 20 साल लग जाएंगे आपका। तो ऐसा नहीं है, वो जैसे ही आपका कलाम सुनते हैं, आपका काम देखते हैं, तो वो वेलकमिंग होता है आपके लिए, आपको रिगार्ड करते हैं। तो ये चीज़ अभी हमारे जो है ना बाकी शहरों में भी इस तरह से नहीं है। कुछ लॉबीज़ होती हैं, यहाँ भी होंगी लॉबीज़ ऑफ कोर्स, लेकिन कराची इस मामले में बहुत खुले दिल का। तो ये इस चीज़ का अंदाज़ा था, तो मुझे था कि कराची जो है वो जाना है, ताकि जो अपना लिखने का अमल है उसको जो है मैं बूस्ट कर सकूँ। और वो हुआ भी है कि देखिए पिछले साल किताब आई है और इस साल भी किताब आई है, और कितनी ही अदबी जो है वो महफिल है, जो हम महफिलें हैं जिनमें हम जाते हैं, सुनाते हैं, पढ़ते हैं, मुशायरे पढ़े। तो ये कराची का जो है ना वो खासा है बिल्कुल। तो कैसी, एक तो ये वाज़े फ़र्क आपने लिटरेरी हवाले से बताया कि कराची का और दूसरे शहरों का है। आपने बताया कि आप अच्छा मुकम्मल तालीम आपकी वहीं बुरेवाला की है? नहीं, बुरेवाला मेरी सिर्फ जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन। अच्छा, ठीक है। इसी तरह फिर नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से मैंने जो है फिर अपनी वो बाकी जो है वो हायर एजुकेशन जो है वहाँ से की। फैशन डिज़ाइन। तो तालीम का सफ़र कैसा रहा? मैं जब भी ये सवाल करती हूँ तो मेरा उसके पीछे एक और भी छुपा हुआ सवाल होता है। एक खातून की हैसियत से, एक लड़की की हैसियत से, जो भी हमारे यहाँ आपको भी पता है कि माशरा किस तरह का है, हमारी सोसाइटी जो है वो इतनी वेलकमिंग नहीं होती। बदनसीबी है ये हमारी कि लड़कियों के लिए, उनके लिए खुले रास्ते नहीं होते, आसान रास्ते नहीं होते। तो आपने ये रास्ता कैसा पाया? मुश्किल फैमिली की तरफ से जो है वो तो शुक्र है कि आसानियाँ थी। अच्छा। मतलब कि वो सारे मतलब कि वुमेन एम्पावरमेंट है मेरे ख़ानदान में। ठीक है।
لیکن گھر جو ہے آپ کا خاندان اسی سوسائٹی میں رہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو وہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو اپنی وجہ سے جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, لیکن میری وجہ سے میری فیملی کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, کیونکہ وہ آپ کو سپورٹ کر رہے تھے. آپ کو سپورٹ کرتے. اور ایک ہمارے معاشرے میں کلمہ ہے کہ کوئی اگر ایک انسان منفرد ہے یا کسی ہم سے کوئی مختلف نظر آ رہا ہوتا ہے تو ہم اسے قبول نہیں کرتے. ہماری ایک عادت ہے کہ جب تک وہ ہمارے جیسا نہیں ہو جاتا ہم نہیں اسے بات کریں گے, ہم اسے جو ہے نا وہ سکون نہیں لینے دیں گے. تو اوپر سے میں باغی بھی تھی, تعلیمی نصاب میرے لیے بڑا مشکل تھا. انٹر تک جو ہے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی اس چیز کی, کیونکہ میں کبھی رٹا نہیں لگا سکی. مجھے کانسیپٹ کی عادت تھی, کیونکہ لکھاری شاید ہوتے ہی اس طرح کی چیزوں کی ڈیپتھ میں جانے والے, تو میں نے دل چاہتا تھا کہ پڑھوں ہی نا, ٹھیک ہے, چھوڑ دوں پڑھائی. تو ہمیشہ پینٹ کرنے کا شوق تھا, لکھنے کا شوق تھا, اور یہی ساری چیزیں تھیں. تو پھر مجھے کسی ایسی فیلڈ میں آنا تھا جہاں پہ آرٹ ہو, تو پھر اسی لیے فیشن ڈیزائننگ میں آئی. اور فیشن ڈیزائننگ میں آ کے مجھے پتا چلا جب ان کانسیپٹس پہ کام ہونا شروع ہوا, فیشن ڈیزائننگ میں رٹا بہت کم ہے, بہت ریئر ہے. تو وہاں مجھے اچھا لگا, وہاں میں نے اچھے گریڈز بھی لیے, وہاں پہ پھر لکھنے کا بھی مزید موقع ملے مجھے. کئی کمپٹیشنز ہوئے جن میں نے جیتا, اور پھر میں نے دیکھا کہ میں ایک ڈیزائنر سے بھی زیادہ اچھی رائٹر ہوں. تو پھر میں نے اس کو جو ہے نا اپنا رخ جو ہے اس طرف کر لیا کہ نہیں اب میں یہی ہوں, اور میری پہچان جو ہے ایک رائٹر کے طور پہ ہی ہے. تو چلے تعلیم اور کیریئر اور یہ سب چوز کرنا, اس میں فیملی نے آپ کا ساتھ دیا. اچھا, لیکن پھر آپ یہ بھی بتا رہی ہیں کہ آپ کی جینز میں ہے, اور تو یہ لکھنا کوئی اور تھنگ تو نہیں ہوگی, مطلب گھر والوں کو اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا, یا کوئی حیرت بھی نہیں ہوگی کہ جو ہے نا یہ کیا کر رہی ہو تم, اس طرح کی کوئی سامنا تو نہیں ہوا؟ پہلے اسپیچز کرتے تھے تو اس میں بھی لکھنے کا پروسیس ہوتا ہے کہ پہلے اپنی تقریر لکھیے, آپ جا رہے ہیں وہ چیزیں, اس میں نہیں. ہاں, آلدو میں کافی بولڈ بھی لکھتی ہوں اب, لیکن یہاں میں اپنے سننے والوں کے لیے, دیکھنے والوں کے لیے کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ولگیرٹی اینڈ بولڈنس میں بڑا ایک تھن لائن ہوتی ہے. تو ولگر میں نے کبھی نہیں لکھا, لیکن آپ کو پتا ہے ایسے موضوعات جن پہ لوگ بولنا نہیں چاہتے یا اس کو جو ہے وہ ایک ٹابو سمجھا جاتا ہے, تو میں ان پہ بولتی ہوں, ان پہ لکھتی ہوں. تو بعض اوقات مجھے گھر سے جو ہے کچھ پیغامات ہو جاتے ہیں کہ یہ تم کیا بات کر رہی ہو, یہ تم. پھر میں اکثر اوقات اپنے بھائی سے بھی کہا کہ میں آپ کی چھوٹی بہن ہوں, لیکن اگر آپ مجھے وہاں پہ سن رہے ہیں تو اپنی بہن کے طور پہ مت سنیں, ایک آتھر کے طور پہ سنیں, تو پھر چیزیں آسان ہو جائیں گی. تو ایک وقت لگتا ہے, ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں. تو انہیں ذرا مشکل ہوتا تھا کہ یہ گاؤں والے یہ سنیں گے تو وہ کیا کہیں گے. میں نے کہا میں صرف گاؤں والوں کے لیے نہیں لکھتی, میں اپنے جو قلم کو ہے نا وہ یونیورسل بنانا چاہتی ہوں. لیکن اس کا ایک اچھا افیکٹ یہ ہے کہ وہ انہوں نے مجھے برداشت کیا, ہمت رکھی, صبر رکھا, تو آج وہی گاؤں والے وہ سب سنتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں. اپنے علاقے کے لوگ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. برے والا والوں نے اس کی جو پہلی تقریب رونمائی رکھی قسمت پوری کی, بہت پذیرائی ملی مجھے, وہاں سے بہت محبت بھی ملی. تو ایک وقت لگتا ہے کمانے کے لیے, وقت لگتا ہے. میرے پاس ایک بڑی اچھی رائٹر میری مہمان تھیں, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بہت مطلب ارلی ایج سے انہوں نے لکھنا شروع کیا, لیکن کہہ لیں کہ ایک دن میری والدہ نے مجھے کہا کہ قلم اور ڈوئی جو ہے وہ ایک ساتھ نہیں چل سکتے, تم قلم اٹھا کے رکھ دو. یہ تو کوئی ایسی بات کر دی ہے کہ میں کیا ہی کہوں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں, لیکن میں اپنی امی کی وہ نہیں کر سکی, اور میں نے قلم رکھ دیا. اور پھر بہت سالوں کے بعد, مطلب بچے بھی ان کے بڑے بڑے ہو گئے, شادیاں ہو گئی, اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے لکھنا شروع کیا, اور بہت اچھا لکھ رہی ہیں, بہت اچھا لکھتی ہیں. تو اس طرح کی بھی چیزیں کچھ آتی ہیں. اگر ڈوئی کی اگر میں اس کو بالکل لفظی معنوں میں لے کے جاؤں تو وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کہانی دماغ میں آ رہی ہوتی ہے, کوئی تحریر ہوتی ہے, تو میرے سالن جلتے ہیں, کھانے نہیں بنتے. حالانکہ میں بہت اچھی کوکنگ کر لیتی ہوں, لیکن جب ذہن میں کہانی, ایون جب میں قسمت پوری, جب میں نے شروع کیا تھا اس کا ڈرافٹ 2022 میں, مطلب میں اس کو کمپلیٹ کر رہی تھی چیزوں کو, تو ہر کھانا برا بنتا تھا, اور میں بدنام ہو گئی تھی اپنے فلیٹ میٹس کے سامنے کہ یہ کچھ بھی اچھا نہیں بنا. اور مجھے بڑا محسوس ہوتا تھا کہ میں تو بہت اچھا کھانا بناتی تھی, اچھی خاصی دعوتوں میں میں کھانا بناتی تھی, مجھے کیا ہو گیا. اب تو میں نے اس چیز کو مارجن دے دیا خود کو. اچھا, لیکن بھائی بیلنس کر کے تو چلنا پڑتا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ہو جاتا ہوگا بیلنس, ایسا نہیں ہے. وہ کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں, وہ کبھی کبھی ایک فیز ایسا چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کی کہانی جو ہے نا اٹکی پڑی ہوتی ہے, اور وہ آپ کو نا انزائٹی دے رہی ہوتی ہے, اس وقت ہوتا ہے. بازو کا تو ایسا ہے کہ وہ میں نے ویسے بہت ڈسپلن رکھا ہے کہ میں نے کافی سال لگے مجھے یہ کتاب لکھنے میں, کیونکہ ڈرافٹ تو اس کا میں نے کچھ شاید 1-1.5 مہینے میں لکھ لیا تھا, لیکن اس کی غلطیاں نکالنے میں, اس کی نوک پلک درست کرنے میں میں نے بہت وقت لیا. تو میں نے یہ رکھا ہوا تھا کہ 1 گھنٹہ میں نے اس کو لکھنا ہے. اچھا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو مصنف کا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ جتنی دفعہ وہ دیکھتا ہے اس کو اس میں سے کچھ نہ کچھ ایسا مل جاتا ہے. یہی مسئلہ ہے میرے ساتھ. میں خود اپنی کتاب جتنی دفعہ کھولتی ہوں, اور میں سوچتی ہوں دیکھو یہ رہ گیا, اچھا چلو ابھی اس کو میں یہ کروا لوں گی, نیکسٹ پرنٹ میں یہ کروا لوں گی. تو وہ ایک اپنے آپ کو روکنا بھی ایک بڑا کام ہوتا ہے. اور مجھے یاد ہے میری کتاب جو پبلشنگ پہ تھی, اور میں برابر اس کو بھیجے جا رہی تھی, اور وہ مجھے ویلکم کیے جا رہی تھی, میری جو آتھر وہ پبلشر تھی, اور پھر میں
اس نے مجھے کہا ایک دن اس کا میسج آیا کہ آپ نے کچھ بھیجا نہیں اس کی کریکشنز. میں نے کہا دیکھو اپنا اس کو روک دو یہ نا چھپ نہیں پائے گی, کیونکہ میں اس کی کریکشنز کرتی رہوں گی اور اس کی امپروومنٹ ہوتی رہے گی, تو ہمیں کہیں نہ کہیں کہ سٹاپ جو ہے نا وہ تو کرنا ہوتا ہے. اچھا طیبہ, یہ کہتے ہیں کہ اچھا لکھنے کے لیے جو ہے نا پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا اس پہ ایمان ہے, مکمل ایمان ہے, فیتھ ہے. دیکھیں آپ کے اندر بے شک جینز ہے لکھنے کے, ٹھیک ہے, بہت سے لوگ چیزیں لکھ لیتے ہیں, ایک لکھنا اور پھر پر اثر لکھنا, اس میں فرق ہوتا ہے. اگر آپ پر اثر دیکھیں, آپ نے اکثر نوٹس کیا کہ کچھ لوگ ہیں کہ وہ اگر گھر میں رہ رہے ہیں, بہت سے لوگوں سے نہیں ملتے, تو ان کی سوشلائزیشن نہیں ہوتی, اس میں وہ کانفیڈینس کا لیول نہیں ہوتا, اس میں بہت سی چیزیں انہیں پتہ نہیں ہوتی. جب ہم کسی بہت مختلف علاقوں میں جیسے میں آپ کو اپنی مثال دیتی ہوں, جب تک ہم کراچی میں نہیں آئے تھے تو ہمیں بڑا خوف ہوتا تھا, کراچی پتہ نہیں کیا کرائم کا گڑھ ہے, کیا وہ چیزیں. اب جب سے کراچی دیکھا ہے تو بہت سی چیزیں سمجھ میں آئی ہیں, لوگوں کو جا کے بیان کرتے ہیں کہ کراچی کیسا ہے, ایسا نہیں ہے جیسا آپ خبروں میں سن رہے ہیں. تو وہی بات یہ ہے کہ جب تک آپ پڑھو گے نہیں کہ کتابوں میں کیا لکھا ہے, تو ایکسپوئر کیا ہوگا آپ کا, اور کون سی کتاب کس طرح لکھی جاتی ہے, کس طرح لکھی جاتی ہے, کون سی صنف کیسی ہوتی ہے, کیسی اس کا معیار کیا ہے. اور میرا یہ کہ جتنا اچھا پڑھیں گے اتنا اچھا لکھیں گے. یہ تو ایک زبان ہے نا, ایک لینگویج ہے, اس لینگویج کا بھی اصول ہے کہ اچھا لکھنے کے لیے اچھا پڑھنا ضروری ہے, اچھا بولنے کے لیے آپ کو اچھا سننا ضروری ہے. اس اصول کو آپ بے شک آپ کتنے ہی ٹیلنٹڈ کیوں نہ ہو, آپ اس کو جو ہے نا وہ رد نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ محنت مانگتا ہے. اور اگر آپ کے پاس فن موجود ہے لیکن محنت نہیں ہے نا, تو آپ شاید لکھ تو لیں گے لیکن ایوریج رہیں گے. تحریر کی کتنی ضرورت ہوتی ہے, تخیل کی کتنی ضرورت ہوتی ہے, اور کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کسی مصنف کو استاد کی ضرورت رہتی ہے؟ بالکل, کسی بھی کوئی بھی صنف ہو, لکھنا ہو, پڑھنا ہو, ہر ایک میں استاد کی ضرورت تو ضرور ہوتی ہے. اور دیکھیں آج کل میں دونوں ٹاپکس پہ باری باری آؤں گی. آج کل تو اتنا ہمارا دیکھیں سوشل میڈیا اتنا ہو گیا کہ آپ کو استاد یوٹیوب سے بھی مل جائیں گے, ٹھیک ہے, آپ کو استاد جو ہے بہت ایزیلی مل جائیں گے. ایک زمانہ تھا کہ آپ کو اپنا گرو ڈھونڈنے کے لیے بڑی مشکل ہوتی تھی. تو میرے بھی استاد ہیں جو پہلے مجھ سے اچھے لکھا رہی ہیں, ان سے میں بات کرتی ہوں. ابھی یہ جو پبلش ہوئی ہے میں اس کو نہیں کر پا رہی تھی, تو ایسی ایک مصنفہ ہے جن کو نازیہ کامران کاشف, ان سے میں نے کہا کہ بھائی یہ میرے معیار پہ پورا اتر ہی نہیں رہی, تو انہوں نے کہا چپ کر کے اسے پبلش کرواؤ. تو مجھے سمجھ آ گیا کہ واقعی میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے, کہ اس میں مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ جو یہ کردار ہے وہ 17-18 سال کا ایک کردار ہے, اور میں اس کو جو ہے وہ 27-28 سال کی نظر سے دیکھ رہی ہوں. تو وہ مجھے امیچور لگ رہا تھا کردار, لیکن اس کردار کی خوبصورتی یہی تھی کہ وہ 17-18 سال کی ہی انٹلیکٹ کے ساتھ رہے, انہی بیوقوفیوں کے ساتھ رہے, نہ کہ 27-28 سال کی میں جو میں نے سیکھا ہے تو وہ اس کے اندر مطلب ہو. تو وہ چیز تھوڑی سی نازیہ صاحبہ نے جو ہے نا مجھے انڈائریکٹلی سمجھا دی. تو اس لیے استاد ضروری ہوتے ہیں, وہی آپ کو روکنے کے لیے, آپ کو سمجھانے کے لیے. کبھی ہم خود نہیں سمجھ پا رہے ہوتے نا اصل میں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں اپنی تحریر جو ہے وہ میں نہیں ایک زمانے تک یہ سمجھتی تھی کہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو کہیں پبلش کیا جا سکتا ہے, یا یہ کسی کو پسند آئیں گے, ایسے ہی لکھ دیا میں نے تو بس ایسے ہی لکھ دیا ہے. انٹل اینڈ جب تک کسی کو پڑھایا نہیں, کسی استاد کو دکھایا نہیں, اور انہوں نے کلیئرنس دے دی کہ یہ بالکل چھپنے کے لیے تیار کتاب ہے, اس کو فوراً چھپنے کے لیے دے دو. تو جو لوگ جو ہے یہ سوال کرتے ہیں, بچے بچیاں بہت سارے, ان کا یہ کہنا ہوتا ہے اکثر اس طرح کے جب کوئی سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں یا اس طرح کی کوئی بات چیت ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم لکھنا کیسے سیکھیں. تو لکھنا کیسے سیکھیں, ہم شاید زبان تو سیکھ سکتے ہیں, لیکن تخیلات کیسے, دیکھیں اپنے خیالات کیسے. لکھنا بھی سیکھا جا سکتا ہے, کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو سیکھی نہ جا سکتی ہو. میں نے آپ سے کہا کہ مجھے یہ انبورن ایک ٹیلنٹ تھا, لیکن اس کے باوجود مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے 2022 میں نا ایک ورک شاپ کرائی تھی, بلکہ ٹریننگ تھی پورے مہینے کی, اس میں لکھنا سکھایا تھا. دیکھیں تخیل سب میں ہے, سب کے اندر یہ صلاحیت ہے نا, دماغ ہے, دل دیا, ایموشنز ہیں, سب ہیں, لیکن اس ویژولائزیشن کو الفاظ میں کیسے لے کے آنا آپ یہ سکھا سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ سیکھنے والا جو ہے اس کو آپ نے کوئی نوبیل پرائز ہی دلوانا ہے, ایٹ لیسٹ وہ کمیونیکیٹ کر سکے الفاظ کے ذریعے, تھوڑا بہت لکھ سکے, اس لیول تک تو سکھایا جا سکتا ہے نا. اور میرا یہ ماننا ہے کہ جو محنت ہے نا اس کا بڑا اجر ہے, بڑا پھل ہے. اگر کسی میں شاید انبورن ٹیلنٹ نہیں بھی ہے نا لکھنے کا, اگر وہ محنت کرتا ہے اور وہ اس ٹیلنٹ والے سے زیادہ محنت کرتا ہے تو ہو سکتا ہے دونوں برابر آ جائے, دونوں برابر آ جائے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ میں ٹیلنٹ بھی ہے اور محنت بھی ہے تو وہ چیز بہت جلدی بوسٹ کرتی ہے, وہ جلدی بوسٹ کر جاتی ہے. محنت کرنے والے کو تھوڑا وقت لگے گا,
یہ چیزیں. ہمارے یہاں اس طرح کی کوئی اس قسم کی چیز نہیں نظر آتی، جیسے جس کو اگر میں کہوں کہ رائٹنگ کی ماسٹر کلاس ہے اور کچھ اچھے ادیب ہیں جو اچھے مصنفین ہیں وہ اس طرح کی ماسٹر کلاسز جو ہیں وہ منعقد کریں اور بچیوں کو یا جو بھی کسی بھی ایج گروپ سے ہوں ان کے لیے کچھ اس طرح کی ٹپس اور کچھ اس طرح کے پریکٹیکلز، کچھ اس طرح کے انٹر ایکٹیو قسم کی ایکٹیویٹیز کروا سکیں. کچھ ہے نظر میں ہے اس طرح کی نہیں، چیز؟ میں نے خود بہت ڈھونڈے کراچی میں، تو خاص طور میں نا مجھے فکشن لکھتے ہوئے مجھے ایک ضرورت تھی کہ میں پہلے فکشن کو پڑھوں، فکشن ہے کیا. تو میں نے بہت سوچا، مطلب دیکھا ڈھونڈا، نہیں ملا. وہ آرٹ کونسل میں ایک پروگرام تھا لیکن اس میں تھیٹر کا تھا، اس میں لکھنے کا کام تھا لیکن وہ بہت تھوڑا تھا، زیادہ ایکٹنگ کا تھا. تو نہیں، پھر میں نے ان سے درخواست بھی کی کہ کچھ اس طرح کے بھی پروگرامز ہونے چاہیے کہ ہمیں باقاعدہ تربیت ملے. لیکن وہاں پہ کچھ ایسے پروگرامز بھی ہوتے ہیں آرٹ کونسل میں جہاں باقاعدہ مشق تو نہیں کروائی جاتی، لیکن ادیب اور اپنی جو فیلڈ کے ایکسپرٹس آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ناول کیا ہے، اس کی ناول نگاری کس طرح سے ہے، وہ سب چیزیں جو ہے بتا رہے ہوتے ہیں. وہ رائٹرز کلب جو ان کا ایک پورا ویکینڈ پہ ایک پروگرام ہوتا ہے، ویکینڈ پہ یا شاید تھرسڈے کو، اس میں بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے. نہ ہونے سے کچھ سیکھنا بہتر ہے. ہاں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس طرح کے ایونٹ کی تعداد بہت کم ہے. بہت کم ہے. اس کے علاوہ نازیہ کامران کاشف جن کا میں نے ذکر کیا، وہ خود جو انہوں نے بہت اچھی جو ہے کتابیں پے در پہ ماشاءاللہ انہوں نے لکھی ہیں. ان کی مکلی اور یہ سب انہوں نے جو ہے آئی تھنک 1-2 ماہ پہلے ایک آن لائن ورک شاپ کروائی تھی لکھنے کے بارے میں. تو ابھی وہ نومبر میں بھی کریں گی، نومبر میں یا دسمبر میں. تو میرا خود کا بھی ارادہ ہے کہ میں اس کو جوائن کروں. ٹھیک ہے جناب. دیکھیں، طیبہ کا بھی یہ کہنا ہے کہ بہت سارے سوال میرے پاس، جب ہر ہفتے میں پروگرام کرتی ہوں اور کوئی نہ کوئی رائٹر میرے ساتھ ہوتے ہیں اور اس وقت کوئی نہ کوئی ضرور سوال یہ آتا ہے کہ ہم کیسے لکھیں، ہم کس طرح لکھیں. تو طیبہ کا کہنا ہے کہ بالکل جناب، اس لکھنے کو بھی سیکھا جا سکتا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آسمان سے ہی اترتی ہے اور آپ کے اوپر اترے گی تو آپ جو ہے وہ لکھ پائیں گے. کوئی کام ایسا نہیں ہے دنیا میں جسے سیکھا نہ جا سکتے. ہاں، اچھا استاد ہونا ضروری ہے. ہم امید کریں گے کہ ہمارے جو اچھے اساتذہ ہیں، اچھے مصنفین ہیں، وہ اس طرف بھی تھوڑا سا دھیان دیں گے. اور کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ بڑی اچھی ایک انگیجمنٹ ہے. اگر کوئی اس میں آ جائے تو بڑا اچھا وقت جو ہے وہ بالکل. اچھا، اس میں میرا ایک صرف ہو سکتا ہے. ایک پوائنٹ ہے، جیسے ہمارے کچھ لوگ جو لینگویج سکھاتے ہیں اسپوکن، ٹھیک ہے، یا اس میں ہم نا بہت زیادہ چیزوں کو، جیسے اگر زبان کی بات ہے تو زبان تبھی آئے گی جب آپ اس کا استعمال کریں گے. لکھنے کی اگر آپ نے کوئی ورک شاپ کروانی ہے تو ہم بجائے اس کو بہت زیادہ ڈیمونسٹریٹ کرنے کے کہ ایسے لکھتے ہیں ویسے لکھتے ہیں، آپ لکھوائیں. جو میری مشق تھی وہ رمضان کا مجھے یاد آ رہا ہے، اور کچھ بیرون ملک سے بھی تھے کچھ لکھنے کا جنہیں شوق تھا، انہوں نے کبھی نہیں لکھا تھا. اور مزے کی بات ہے کہ وہ ہمارا سحری کے فوراً بعد سیشن ہوتا تھا، اور اس سیشن میں ہم کیا کرتے تھے کہ ہم یہ کہتے تھے کہ لکھنا ہے، یہ ٹاپک ہے، اس پہ لکھیں. وہ بعض اوقات وہ شرماتے تھے، شیئر نہیں کرتے تھے وہ سب، لیکن ہم نے پورا ہفتہ لکھنا ٹاپکس پہ 2 سے 3 بریکس میں، اور ایک دن ہمارا یہ ہوتا تھا جو بھی لکھا ایک دوسرے کو سنانا ہے. تو لکھنا آ گیا تھا، کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے. میں دیکھتی ہوں اسکولس میں جو ہے وہ بچوں کی پہلی جماعت سے کریٹیو رائٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو ابھی میرا بیٹا جو ہے، بڑا بیٹا، وہ اس وقت ماشاءاللہ 28 سال کے ہو گئے، اور ان کی کلاس 1 کی کتاب کاپی جو ہے وہ کریٹیو رائٹنگ کی، وہ مجھے مل گئی اپنے پرانے سامان میں سے. اور وہ میں نے پڑھا، اور میں اس کو پڑھتی گئی اور میں ہنستی گئی. میں اتنا ہنسی اور مجھے اتنا اچھا لگا. میں نے کہا کہ بچے بھی کیا ہوتے ہیں، اور مطلب واقعی. اور جب اسی طریقے سے آپ سکھاتے اب بڑے لیول تک آ جاتے ہیں تو بچے اپنا سیکھ جاتے ہیں کہ پریزنٹ کیسے کرنا ہے اپنے خیالات کو. انہوں نے ایک اگر پیسج لکھا ہوا ہے تو اس کے ساتھ اس کی تصویر بھی بنائی. تو وہ ایک بڑی دلچسپ سی بات تھی. اور جناب، طیبہ سے ہم بات کر رہے ہیں، اور ہمارے استاد ہیں ایک ڈاکٹر فرید اللہ صدیقی صاحب، اور وہ براڈ کاسٹر بھی ہیں، وہ بڑے زبردست رائٹر بھی ہیں. اور وہ میرے شو میں آئے، اور اس کے بلکہ نہیں، میرے شو میں آنے سے پہلے انہوں نے میرے کچھ شو کی کچھ ویڈیوز وغیرہ دیکھی، اور انہوں نے میرے شو پہ آنے سے پہلے مجھے جو ہے ایک میسج کیا، اور انہوں نے کہا کہ جب آپ کے پروگرام میں کوئی مہمان آتا ہے تو اس کا نام بار بار بتایا کیجیے. اس کا نام بار بار بتائیے اور ٹیلی فون نمبر بھی بار بار بتائیے تاکہ لوگ کال کر سکے. تو جناب، میری مہمان ہے آج طیبہ سید، اور طیبہ کو جو آج ہم نے بلایا ہے، ان کو جو یہاں لے کے آئی، ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے قسمت پوری، جس کے اوپر آج ہم پروگرام کر رہے ہیں. ابھی پیٹرن کے حساب سے ابھی تک ہم نے طیبہ کے بارے میں ہی بات کی ہے، قسمت پوری کے بارے میں کوئی بات نہیں کی ہے. تو ابھی ہم اس کے بارے میں اس طرف بھی آتے ہیں. آپ اگر ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں 0315000824 پر ہمیں کال کیجئے، اور اس کے علاوہ اگر آپ فیس بک پہ ہمیں میسج کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے. فیس بک پہ ہمارے پاس کچھ میسیجز ہیں، اور وہ
عرفان سلیم صاحب ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں، ہیپی اقبال ڈے. اچھا جی اقبال تیری عظمت کی داستان کیا سناؤں، تیری زندگی پہ لکھوں تو الفاظ نہ پاؤں. یہ دیکھیں یہ وہی والا شعر ہے جو اقبال کے نام سے شاید ان کو منسوخ کر دیا جاتا ہے اس طرح سے. اچھا، اس ٹیکنالوجی کے دور میں کتاب کو زندہ رکھنا ایک بہت اچھی کوشش ہے. آپ کا پروگرام بہت زبردست ہے آج کے اس دور میں. بہت شکریہ جناب. عرفان سلیم صاحب وعلیکم السلام، سلام کہہ رہے ہیں. جی جناب، کوشش ہماری یہی ہے. لوگ کہتے ہیں، ویسے مجھے اس بات پہ میں ان کے جو ہے ان کے ساتھ اگری نہیں کرتی کہ یہ صدی کتابوں کی آخری صدی ہے. یہ صرف ایک سیل کال ہے نا، صرف ایک سیل کال ہے اور ایموشنل جو ہے وہ بلیک میل کرنے کے لیے ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. کتابیں لکھی جا رہی ہیں، کتابیں پڑھی جاتی ہیں، کتابیں خریدی جاتی ہیں. دیکھیں کتاب جو ہے نا، لکھنے کا جو عمل ہے یہ پڑھنے کا، یہ ڈیوائن ہے. یہ نہیں ختم ہو سکتا، یہ نہیں ختم، یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ دیکھ لیں نا، آپ کسی بھی سویلائزیشن کو اٹھا لیں، کسی بھی چیز کو اٹھا لیں، لکھنے کا عمل ہے ہی نہیں، ختم ہی نہیں ہو سکتا. ہاں ہمارے ٹولز چینج ہو سکتے ہیں. بالکل کنڈل آ گئی ہے. میرا بھی جواب ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ آج کل بھی آج کے بچے پڑھتے ہیں کتابیں، بس یہ ہے کہ وہ کسی اور چیز کے اوپر پڑھتے ہیں. انہیں اسکرین پہ پڑھنے کا اچھا لگتا ہے. میرے دور کے لوگ جو ہے یا میں ہوں، مجھے اسکرین سے زیادہ کتاب کا لمس اچھا لگتا ہے. میں ہاتھ میں کتاب لے کے پڑھنا پسند کرتی ہوں. تو ایسا نہیں ہے، کتاب پڑھی جا رہی ہے چاہے وہ کسی شکل میں بھی ہو. اور ہمیں ٹیکنالوجی کو قبول بھی کرنا چاہیے. اب جیسے ہم کر رہے ہیں نا کہ ہم جو کتاب میں لکھتے ہیں وہ فیس بک پہ جو ہے شائع کرتے ہیں تاکہ لوگ فیس بک پہ پڑھ سکیں. تو یہی تو قبولیت ہے نا کہ ہم اسے قبول کر رہے ہیں. بالکل جناب. کالر ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بول رہا ہوں جی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کرم. آپ کے مہمان کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ آپ کی باتیں بہت اچھی تھی، سن رہا ہوں میں آپ کی باتیں. اچھا بہت شکریہ. کتاب کے بارے میں شروع نہیں ہوا، لیکن میں آپ کے پروگرام سنتا رہتا ہوں. آپ کو پتہ ہی میڈم یاسین. جی مجھے پتا ہے یاسین صاحب، بالکل پتا ہے مجھے. ہر ہفتے کو میں آپ کو انتظار کر رہا تھا پروگرام کا، کیونکہ آپ کا پروگرام سب سے مزیدار پروگرام لگتا ہے مجھے. اچھا جی بہت شکریہ. اور آپ کی ماشاء اللہ آواز بہت اچھی ہے. مطلب جو مہمان آتے ہیں ان کی باتیں سننے کو دل چاہتا ہے. اچھا اب بولے جاؤ اور سنے جاؤ. میں بہت اللہ شکریہ. پاک آپ لوگ کو خوش رکھے. اللہ پاک اللہ آپ کو ترقی دے اور خوش رکھ کر آپ کے مہمان کو بھی ترقی اور خوش. سب لسنر کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. ٹھیک ہے. اچھا، حساسیت جو ہے وہ کسی لکھنے والے کے لیے کتنی ضروری ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہے. بہت زیادہ ضروری ہے. اور کبھی یہ حساسیت ہوتی ہے تو وہ لکھ پاتے ہیں. اور آئی تھنک کوئی ان کے اندر ایک ایسی مادہ رکھ دیا جاتا ہے حساسیت کا کہ وہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو سونگھ پاتے ہیں، ہر چھوٹے مسئلے کو دیکھ پاتے ہیں اور وہ اسے اپنے دل پہ لیتے ہیں. پھر جب دل پہ لیتے ہیں تو پھر اسے اگر آنسوں پہ نہیں نکال سکتے تو الفاظ پہ نکال لیتے ہیں. لیکن میرے خیال سے حساس شاید کچھ اور لوگ بھی ہوتے ہوں، لیکن وہ حساس لوگ کامیاب رہتے ہیں. کامیاب کیا رہتے ہیں؟ جو اظہار کر پاتے ہیں لکھنے کی شکل میں یا کسی اور بھی شکل میں. یا وہ کچھ لوگ تو نہیں کر پاتے نا، اظہار نہیں ہوتا. حساسیت اور جذباتیت مطلب دو ایسی چیزیں، مطلب سینسیٹیو ہم لوگ ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ اتنے حساس ہوتے ہیں کہ وہ خاموش ہو جاتے ہیں، بولتے نہیں. ایک اس میں تھوڑا نا ہمارے کلچر کا جو کردار ہے، میں اکثر اس چیز پہ لکھتی ہوں کہ جذبات کے اظہار کو کمزوری سمجھا جاتا ہے، جبکہ مجھے لگتا ہے کہ جذبات کا اظہار ہی تو بہادری ہے. کہ وہ جو چیز آپ محسوس کر رہے ہیں اس کو آپ نے پبلک کر دیا، اس کو آپ نے بول دیا. لیکن ہمیں جیسے رونا ہے، ہم سے سمجھتے ہیں یہ کمزوری کی علامت ہے، جبکہ وہ ایک نیچرل پروسیس ہے. خاص طور پہ ہمیں جو ہماری سوسائٹی کے مرد حضرات ہیں ان کے لیے مجھے بہت برا محسوس ہوتا ہے کہ وہ رو نہیں پاتے. وہ اندر سے ختم ہو رہے ہوتے ہیں، وہ رو نہیں پاتے. حساسیت ان کے اندر بھی ہے، لیکن ہم نے لیبل لگا دیا کہ تم حساس نہیں ہو سکتے، یہ صرف ایک عورت کی کوالٹی ہے، مرد روتے نہیں، تم جذباتی نہیں ہو سکتے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ جذباتیت ہونا بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ جب جذبات ہوتے ہیں نا تو جذبات کی ایک کوالٹی ہے، پیور ہوتے ہیں. وہ نفرت کی ہوں، محبت کی ہوں، وہ ہوتے پیور ہے. اور یہ جو پیورٹی ہے، آپ کو پتہ ہے کریٹیوٹی میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ اگر ہم کتاب کے حوالے سے بات کریں یا پینٹنگ کے حوالے سے بات کریں، وہ پیورٹی، وہ یونیکنیس. اور اگر ہم پرسنالٹی کی بات کریں تو یہی پیورٹی جو ہے آپ کو منفرد بناتی ہے، آپ کی شخصیت کا خاصہ ہے. بے شک. تو اظہار آپ کر پاتی ہیں، اور اس کی واضح شکل جو ہے 2 کتابیں ہیں آپ کی. اس کے علاوہ آپ نے بتایا کہ آپ فیشن ڈیزائنر ہیں. جی بالکل. وہاں کتنا یہ اظہار ہوتا ہے؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ. میں تو کہتی ہوں کہ میں تو خاموش رہ ہی نہیں سکتی، اظہار کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتی. مر ہی نہ جاؤں اگر میں اظہار کو دبا لوں.
تو ویسے بھی ہماری فیلڈ بھی ایسی ہے کہ اس میں بہت زیادہ جو ہے اظہار کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اگر کوئی ایک اسٹوڈنٹ اسائنمنٹ لے کر بھی آتا ہے تو اس بیچارے کو اس کے پیچھے ساری کہانی بھی سنانی پڑتی ہے کہ کیسے تم یہاں تک پہنچے ہو, تمہاری انسپریشن کیا تھی, جب تم اس کو بنا رہے تھے تمہارا موڈ کیسا تھا. اس کو باقاعدہ ہماری ٹرمز ہے, موڈ بورڈ ہے, انسپریشن بورڈ ہے, تمہارا تھیم کیا تھا, یہ تمہارا خیال کیا تھا اس کے پیچھے. تو وہ ساری چیزیں اسے ایکسپلین کرنا پڑتی ہے. تو یہاں بھی بہت زیادہ عمل ہے کہ وہ باقاعدہ بے شک اس کو اس طرح لکھے نا, لیکن ان کو بیان کرنا پڑتا ہے, ٹرمز ڈھونڈنی پڑتی ہے. بہت سارا رائٹنگ کا رول ہے فیشن میں. اسی وجہ سے ایک واحد جاب ہے جو میں کر پا رہی ہوں. اچھا جناب, آج کالز بہت زیادہ ہمارے پاس آ تو رہی ہیں. میں پہلے ہاف میں لیتی نہیں ہوں کالز, لیکن آج میں کالز لے رہی ہوں کیونکہ بہت زیادہ, اصل میں آج دراصل آج چھٹی ہے. جی اور لیکن اس سے بھی زیادہ کالز آتی ہیں. آج جو لوگ کام پہ نکل جاتے ہیں وہ لوگ کالز کرتے ہیں, اور کیونکہ چھٹی ہے تو سب خواتین پراٹھے پکا رہی ہوں گی اور گھر میں ناشتے ہو رہے ہوں گے. کالر ہمارے ساتھ ہیں, دیکھیں کون ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, مجھے واجد رمضان کہتے ہیں, شہد آباد بلیٹن کراچی سے. جی واجد صاحب کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا, آپ سناؤ کیسے ہو؟ میں ٹھیک ٹھاک بالکل. جی اللہ آپ کو اور آپ کے مہمان کو خوش رکھے, آباد رکھے, صحت والی زندگی دے. شکریہ. جی آج اقبال ڈے, تو اقبال کی یاد میں کچھ کہوں گا. جی جی کہیے. علامہ اقبال کے پاس 2 مہمان آ کے بیٹھے ہوئے تھے. اچھا. تو ان کے جو نوکر تھے نا علامہ اقبال کے, وہ آئے کمرے میں, انہوں نے ان کے آگے پانی شانی رکھا. تو جب وہ چلے گئے تو انہوں نے علامہ اقبال سے پوچھا کہ یہ کون لوگ. علامہ اقبال نے تو پہلے ان کو منع کیا, تو وہ ذرا لادلے تھے نوکر ان کے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ مجھے بتاؤ بھائی یہ کون تھے. ان کے چہروں سے, ان کی شخصیت سے کچھ ایسے لگ رہا تھا کوئی بڑے بزرگ لوگ ہیں. تو علامہ اقبال نے کہا ایک جو تھے وہ تھے خواجہ اجمیر. اچھا. اور ایک جو دوسرے تھے وہ تھے یہ حضرت داتا گنج بخش. یہ دونوں مجھ سے ملنے آئے تھے. اب اگر ہم خود سوچیں کہ جب ایسی شخصیت علامہ اقبال سے ملنے آتی تھی تو علامہ اقبال کا کیا رتبہ ہوگا. ان کی شاعری اگر ہم پڑھے ہے فارسی میں ہیں, اور کچھ ایسے الفاظ ہیں جو ہم آج کل کے نوجوانوں کو, بچوں کو ان کا ترجمہ نہیں پتا. ان کی شاعری ذرا کچھ الگ ہی لفظوں میں ہے. بالکل. واجد رمضان صاحب ویسے یہ واقعہ آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ جی یہ واقعہ جو آپ نے سنایا یہ آپ نے کہاں پڑھا؟ یہ کتاب کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, میں کافی ٹائم ہو گیا میں نے پڑھا تھا, میں اب نابینا ہو گیا, مجھے جو ہے نا وہ ذہن میں نہیں ہے. میرا ٹیچر تھا, کسی وقت میں پڑھاتا تھا یہ چیز. اچھا چلیں ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. پروگرام سنتے رہیے, پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. اللہ حافظ. اب اس واقعے میں مجھے تھوڑا سکون نظر آ رہا ہے. کیا یہ ٹائم فریم وہی رہا ہوگا؟ علامہ اقبال اتنے پرانے تو نہیں ہیں. میں یہی سوچ رہی تھی. اور آپ کو پتہ ہے ہماری اگر ہم کچھ کتابیں اٹھاتے ہیں جو کہ آج کل فیس بک پہ تنقید کا بھی نشانہ بنتی ہیں, کہ اس میں بہت سی چیزیں ایک مذہبی عنصر اور کچھ صوفیزم کو بھی جو ہے نا وہ فیک کر کے بہت ڈالا گیا. مجھے ان کی غالباً میں واقعے پہ بات نہیں کروں گی کیونکہ مجھے اس کے بارے میں آگاہی نہیں ہے, لیکن ایسی بہت سی چیزیں وہ کہتے ہیں سپر نیچرل سی چیزوں کو جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے. لیکن جو آج کی نسل ہے, جو آج کا جو دور چل رہا ہے اسپیشلی, وہ سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے. ہاں بالکل. جیسے اگر میں جو واجد صاحب نے اس وقت واقعہ سنایا ہے, مجھے آئی ڈونٹ نو, لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو ٹائم لائن اگر ہم دیکھیں تو وہ شاید میچ نہیں ہوگی. یہاں بیٹھ کے بس وہی سوچ رہی تھی کہ وہ دور, وہ ساری ویڈیوز گھوم رہی تھی ذہن پہ کہ اچھا یہ اس دور کے تھے یا نہیں تھے. نہیں تھے. وہ ایک وقت یاد آیا. کیونکہ علامہ اقبال تو اتنے پرانے تو نہیں ہیں کہ داتا گنج کیا ہمیں پاکستان سے مطلب ایگزیکٹلی. ہاں چلے خیر, بہرحال ہمیں زیادہ دھیان اس بات پہ دینا چاہیے کہ علامہ اقبال کا کون سا پیغام ہمارے لیے انہوں نے چھوڑا ہے جو کتابوں کی شکل میں موجود ہے. اور یقیناً کتاب ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو لکھنے والے چلے جاتے ہیں دنیا سے, لیکن آپ کے لیے جو وہ پیغام چھوڑ کے جاتے ہیں وہ کتابوں کی شکل میں زندہ رہتا ہے. اور کہتے ہیں کہ آپ کے لکھے ہوئے یا آپ کے بتائے ہوئے 2 لفظوں سے بھی اگر کسی نے کچھ سیکھ لیا ہے تو وہ اس کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے.
اور سیکھنے کے لیے آپ کے لیے وہ بہت کچھ چھوڑ کے گئے ہیں، تو ہمیں بجائے ان باتوں پہ زیادہ دھیان دینے کی کہ ان کی زندگی کیا تھی، ان سے کون ملنے آتا تھا، ان سے کون ملتا تھا، یا وہ زندگی کیسے گزارتے تھے، اگر وہ پیغام جو ہے وہ اتنا اہم ہے اور اتنا اچھا ہے اور اتنا بامقصد ہے تو اس کے اوپر ضرور دھیان دیجیے۔ اور جناب اب ہم جا رہے ہیں ایک اذان بریک پہ، تو ریڈیو کے جو سامعین ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے ان سے ہم وقفے پہ جائیں گے کیونکہ وہ اذان سنیں گے، باقی فیس بک کے ناظرین کے ساتھ ہم رہیں گے اور ہمارا پروگرام جو ہے وہ چلتا رہے گا، تو وہ ریڈیو والوں سے ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد۔ ایک میسج اور ہمارے پاس فیس بک پہ آیا ہوا ہے، اور محبوب الہی مخمور صاحب ہیں جو مدیر اعلیٰ ہیں انوکھی کہانیاں کراچی کے، اور وہ کہتے ہیں جناب ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے، بہت شکریہ محبوب الہی صاحب، تو بات آپ سے ہوتی رہے گی۔ اچھا جناب علی، تو اب ہم واپس آ گئے ہیں اپنی جو ہے وہ رائٹر کی طرف اور کتاب کی طرف۔ یہ کتاب جو ہے یہ ایک ناول ہے، بالکل ہے نا؟ آپ کا جو پسندیدہ صنف لکھنے کی کیا ہے؟ ناول لکھنا پسند کرتی ہیں، افسانے لکھنا پسند کرتی ہیں، یا اچھا آپ نے بتایا تھا آپ شاعری بھی کرتی ہیں؟ شاعری حادثاتی طور پہ، شاعری حادثاتی طور پہ۔ اصل میں نثر ہے اس کی صنف کوئی بھی ہو، پہلے میں افسانے بہت شوق سے لکھتی تھی، تب مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اتنا بڑا ناول کیسے لکھا جاتا ہے، تو کہانی بہت اچھا لگتی ہے مجھے لکھنا، کہانی تو یہ افسانے میں بھی کہانی ہوتی ہے اور ناول میں بھی کہانی ہوتی ہے، دونوں میں فرق بہت ہے، تو افسانہ مجھے لکھ کے بہت زیادہ مزہ آتا ہے۔ افسانہ میرے خیال سے کم کرداروں پہ بھی لکھا جا سکتا ہے، کم کرداروں میں، میں تو ایک سے ایک کردار پہ بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایک کردار تھا اور اسی کی روح تھی، تو اس طرح سے میں نے لکھا ہوا ہے افسانہ، مطلب اس پہ میری گرپ بھی ہے۔ اچھا، تو پھر افسانے سے ناول کی طرف آنا جو ہے وہ یہ چیلنجنگ تھا، کیونکہ افسانے کی جو زبان ہے نا وہ تھوڑی مبہم ہوتی ہے، اسے آپ دیکھیں ایک خاص ایک آڈینس ہوتی ہے جو اس کو پڑھتی ہے، اسے فولڈڈ ہی چھوڑ دیا جاتا ہے نا، انفولڈ نہیں کیا جاتا، بالکل۔ اور اگر اس کے علاوہ جیسے میری پچھلی بک ہے عشق تو وہ بھی نثر ہے، مضامین ہے، وہ بھی ہر مجھے لگتا ہے کہ سب قارئین اسے نہیں پڑھ سکتے، جیسے اس میں اس طرح کے موضوعات ہیں، عشق ہو گیا، روح ہے، خدا، تو ایک خاص آپ کو پتہ ہے کہ انٹلیکٹ کے لوگ اسے پڑھیں گے، لیکن ناول لکھتے ہوئے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی تھا کہ اس کو عام فہم بناؤں، کچھ آسان بناؤں، کیونکہ کہانی ہے نا، کہانی کو تھوڑا آسان ہونا چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے طیبہ کہ کہتے ہیں کہ یہ دو چیزیں ہیں کہ ایک آپ نے کسی خاص آڈینس کو ٹارگٹ کرنا ہے اور ٹارگیٹڈ آڈینس کے لیے آپ نے لکھنا ہے، از دس کریٹیوٹی؟ اور کیا یہ تخلیق ہے، یا آپ کی جو بھی تخلیق ہے وہ آپ نے لکھ دینی ہے چاہے وہ جو بھی پڑھے یا کوئی نہ پڑھے؟ دونوں میں کیا ہے؟ آپ کس پہ یقین میرا رکھتی ہیں؟ دوسرا ہی ہے، میں لکھ دیتی ہوں، لکھنے کے بعد مجھے سمجھ آتا ہے اچھا نہیں یہ ایسے لوگوں کے لیے زیادہ زبردست چیز تھی، اور مجھے میں کبھی بھی اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں نا بعض اوقات کوئی آپ نے اس موضوع پہ نہیں لکھا، غصہ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ میں معاشرتی موضوعات پہ بھی لکھتی رہتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ آپ مجھے 1,000,000 روپیز بھی دے دینا کہ اس آڈینس کے لیے آپ نے لکھنا ہے، میں نہیں لکھ پاؤں گی۔ میرا یہ کہ جو چیز مجھے ٹریگر کر رہی ہوتی ہے، کوئی چیز ٹریگر کر رہی ہوتی ہے تبھی میں لکھتی ہوں، یا وہ فیسینیٹ کرے گی یا وہ دکھ دے گی تو میں لکھوں گی۔ جیسے میں نے ایک دفعہ اور ایک بات دیکھی کہ جیسے میری کتاب شائع ہوئی، اس میں کچھ مضامین تھے اور جو یقیناً سوشل ایشوز کے اوپر ہی ہوتے ہیں، تو مجھے ایک اس کے اوپر تجزیہ جو ہے وہ اس کا یہ آیا، ایک رائے یہ آئی کہ کچھ موضوعات ایسے تھے جو آپ کو اس کتاب میں ان مضامین کو شامل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اچھا بھائی، میں نے کہا مثلاً کس بنا پہ شامل نہیں کرنا چاہیے تھا؟ تو ان کا اس لیے کہ وہ ایک فوری ری ایکشن ہوگا آپ کا کسی خاص واقعے کے بارے میں یا کسی خاص بات کے بارے میں، تو جب اس طرح کا کوئی فوری ری ایکشن کے طور پہ جب کوئی چیز لکھی جاتی ہے تو اسے ہم مضمون نہیں کہتے، اسے ہم خبر کہتے ہیں، یا اسے اخباری جو ہے وہ مواد ہوتا ہے۔ وہ آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ اچھا، مجھے معلوم ہے میں نے آپ کا مضمون نہیں پڑھا، میں نے آپ کو سنا تو ہوا ہے، آپ معاشرتی موضوعات کو بھی بڑا مزاحیہ کر کے بہت مزیدار بنا کے اسے پڑھاتی ہیں، مجھے ان کے بارے میں نہیں پتا، لیکن جیسے کہ آپ نے ہمارے سوشل میڈیا کا ٹرینڈ دیکھا ہوا کہ کوئی ایک موضوع آتا ہے تو اس پہ سب لکھنا شروع کر دیتے ہیں، میں اس وقت نا خاموشی سے بیٹھی ہوتی ہوں کیونکہ مجھے نالج نہیں ہوتا، اور میں اس چیز کے بارے میں کبھی اپنی زبان نہیں چلاتی جس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ نالج کے علاوہ بھی ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اس وقت وہ ایک سیلاب ہوتا ہے، سیلاب ہے، اب اس میں میں بتا رہی ہوں لوگ مجھے آ کے غصہ کر رہے ہوتے ہیں کمنٹس میں نے کچھ اور تحریر لکھی ہے، اس موضوع پہ نہیں لکھا آپ نے، اس موضوع پہ نہیں لکھا، میں کہتی ہوں مجھے اس کے بارے میں آگاہی ہی نہیں ہے،
جب آپ سب لوگ یہ شور ختم ہوگا تو میں تحقیق، اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ شور ختم ہوتا ہے، میں اس پہ تحقیق کرتی ہوں اور پھر مجھے جو چیز نظر آتی ہے پھر میں کہتی ہوں. اور یہ ایسی بیوقوفی میں نے ایسے خود کی بھی ہے نا، کرنے کے بعد ہی سیکھی ہے، کہ ایک دو دفعہ ایسے لکھ دیا جوش میں آ کے، اور بعد میں پتا چلا کہ بھئی جو جوش تھا وہ پیدا کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، پھر امبیرسمنٹ ہوتی ہے، تو اس امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے نا آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. تو آپ کے مضامین کے بارے میں مجھے نہیں پتا، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ جب بھی کوئی ایسا، آپ کو پتا ہے اب ٹرینڈز بنائے جاتے ہیں، ٹرینڈز ہوتے نہیں ہیں، ٹویٹر پہ ادھر ٹیمز بٹھا دی جاتی ہیں، ٹرینڈز بنا دیا جاتا ہے، ایک نیریٹو چلا دیا جاتا ہے، اور ہم معصوم لوگ اس میں پھنس جاتے ہیں. میں یہ کہوں گی کہ ہم معصوم یہ آج کل کا، کیونکہ ایک نئے دور کا یہی طریقہ کار اب بن گیا ہے، اور میرے خیال سے صرف پاکستان کا ہی مسئلہ نہیں ہے، یہ ورلڈ وائڈ ہے. یہ ورلڈ وائڈ ہے. حساس لوگوں کو ہی وہ ٹچ کرتے ہیں، بے حس تو نہیں لکھیں گے نا، کہیں گے ٹھیک ہے جو بھی ہو رہا ہے دیکھ لیا، اوکے فائن. حساس لوگ ہی جو ہے نا ان سے رہا نہیں جاتا، انہوں نے لکھنا ہے، تو اس حساسیت کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے. بالکل. واپس آتے ہیں ہم اپنے ناول اور افسانے اور کہانی کے اوپر. کہانی میں اپنے جو سننے والے ہمارے اس وقت ہمیں جو دیکھ رہے ہیں اس وقت فیس بک پہ، ان کی سمجھ کے لیے تھوڑا سا آپ سے چاہ رہی ہوں کہ کہانی سمپل ہوتی ہے، جس کا میں ایک آغاز ہوتا ہے، ایک اس کا درمیان ہوتا ہے، اور ایک اس کا اختتام ہوتا ہے، ایک کانفلکٹ ہوتا ہے بیچ میں. یہ ایک کہانی ہوتی ہے. پھر ہم اگر آ جاتے ہیں افسانے کی طرف، تو پھر جیسے آپ نے کہا کہ افسانہ جو ہے نا وہ مبہم ہوتا ہے، اور اس کا کوئی اینڈ جو ہے نا وہ بالکل کلیئر نہیں ہوتا، یا اس کو مبہم انداز میں، ادھورے انداز میں اس کو کہیں پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، تاکہ اس کا جو اختتام ہے وہ ہر پڑھنے والا جو ہے اپنے حساب سے اس کو کر لے. تو کیا یہ تو ہمارے پاس پھر افسانہ ہو گیا. پھر بات آ گئی ناول کی. آپ بھی کہتی ہیں اس ناول کو لکھنے میں آپ کی بڑی محنت لگی، کیونکہ یہ پہلا ناول ہے آپ کا، اور اس سے پہلے آپ افسانے لکھ چکی ہیں، آپ کی گرپ بھی اسی کے اوپر ہے. لیکن جب آپ نے ارادہ کیا کہ میں نے ایک ناول لکھنا ہے، تو سب سے پہلی چیز جو اگر میں کہوں کہ کوئی لکھنے والا جو ہے اس کو کیا پلان کرنی چاہیے ایک ناول لکھنے سے پہلے؟ پہلی بات تو میں یہ بتا دوں کہ میں شروع سے نا ایک ناولسٹ بننا چاہتی تھی. اچھا، یہ مجھے تھا بچپن سے ہی. اچھا چلیں ہم ذرا اپنے آڈینس کو واپس لے لیں. جناب ویلکم بیک. ریڈیو کے سامعین جو ہیں وہ ہمارے پاس واپس آ گئے ہیں، اور ایک وقفے کے بعد میں ہوں فہمینہ ارشد. میرا پروگرام ہے کتاب کہتی ہے، ہفتے کا دن ہے، 2 بجے تک آپ کا ساتھ رہے گا. آج کی مہمان جو ہے وہ میری ایک کتاب ہے جس کا نام ہے قسمت پوڑی، اور یقیناً ایک بڑا دلچسپ سا نام ہے. ہم نے پروگرام کے آغاز میں جو ہے طیبہ نے کافی اس کے اوپر بات کی ہے، اور ہم سمجھ گئے کہ قسمت پوڑی کیا ہے. تو ہمیں سنتے رہیے. ابھی گفتگو جاری ہے طیبہ سے، اور آپ سے ہم بات کرتے رہیں گے. کال کرنا چاہتے ہیں تو کال کیجیے، یا میسج کرنا چاہتے ہیں تو فیس بک پہ ہمیں میسج کیجیے. جی شروع کیجیے. جی تو میں بات کی تھی شروع سے، میں بچپن سے جو ہے وہ ناولسٹ بننا چاہ رہی تھی. ہم نا کھیلتے تھے، جو میرا ایک مجھ سے جو امیڈیٹ بردر ہے میرا 4 سال بڑا، یہ ٹرم بھی میں نے خود رکھی ہے، امیڈیٹ بردر، جیسے امیڈیٹ باس ہوتا ہے. تو ہم کھیلتے تھے، مجھے ایک تانا دیتا تھا، اچھا تم بڑی ہو کے بانو قدسیہ بنو گی. اچھا مجھے نا اس وقت پتا نہیں تھا کہ بانو قدسیہ کیا، مجھے نا آنیسٹلی اسپیکنگ برا لگتا تھا کہ وہ بوڑھی ہیں. میں بچپن میں کہ یہ مجھے ایسے کیوں کہہ رہا ہے، تم بانو قدسیہ بنو گی. یہ اس نے مجھے پہلی دفعہ جو ایک چیز دی کہ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے بننا، مجھے یہی تھا کہ میں ناولسٹ بنوں گی. لیکن ناول تک کا جو عمل تھا نا، مجھے بڑا چیلنجنگ لگتا تھا کہ اتنی بڑی کہانی، کرداروں کو، ڈائیلاگس کو سنبھالوں کیسے میں. تو وہ وقت آیا آہستہ آہستہ. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں افسانہ لکھ سکتی ہوں. ایسے ہی میرے بلا جو تھا وہ میری گود میں ہی، اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو میں بہت ڈسٹرب تھی. تو ایک جگہ کمپٹیشن ہو رہا تھا ملتان میں، تو میرے بھائی نے میرا نام لکھوا کے رجسٹریشن کرا کے تم جاؤ. اور اس میں ایک بڑی مجھے عجیب بات لگی کہ آپ کو فی البدی جو ہے وہ افسانہ لکھنا ہے. اچھا یہ کیا تماشا ہے کہ کہانی لکھنی ہے، مضمون تو جو آپ لکھ سکتے ہیں. غصہ آ رہا تھا کہ واپس آ جاؤں، لیکن اس وقت پھر میں نے کہا چلو لکھتے ہیں. وہ لکھا اور اس نے فرسٹ پوزیشن بھی گین کر لی مطلب. اور پھر میں نے دیکھا کہ اچھا لکھا جا سکتا ہے، میرے اندر یہ جمز ہے کہانی لکھنے والے، سب چیزیں ہیں. میں نے اتنی کہانیاں پڑھی بھی ہیں. پھر میں نے افسانے کے ٹائم میں لکھنا شروع کیا. پھر کچھ اس سے بڑی تھوڑے چھوٹے، پہلے وہ بالکل آپ کہہ لیں کہ کوئی 200 لفظی کہانیاں بھی لکھی، پڑھی بھی لکھی. پھر اگر ناول کی بات آتی ہے تو کہانیاں مطلب میں نے ایک دفعہ ایسے ہوا کہ وہ ایک ڈرافٹ میرے اس سے پہلے جو میرے ذہن میں ڈرافٹ آیا وہ بھی ڈرافٹ ہی ہے، پڑا ہوا ہے، اس کو لکھا اور وہ لکھنا شروع کیا خود ہی، اور وہ مکمل ہوا. ابھی جو قسمت پوڑی، یہ کہانی کس طرح سے مجھے ٹریگر کیا، تو یہ جو آپ نے کہا کہ لکھنے والے کے لیے کیا ضروری کہ ایک کہانی نا آپ کے دماغ میں آ رہی ہوتی ہے، وہ آپ کو پریشان کر رہی ہوتی ہے، آپ اس کہانی میں جی رہے ہوتے ہو، تو آپ کا کام ہے اس کہانی کو لکھ ہی لو. اسے ایسے تو چین نہیں آنا. سب سے جو بڑی بات، ایک تو ہم پلان کر کے لکھتے ہیں نا کہ یہ کہانی ہم نے لکھنی ہے. بعض اوقات کوئی ایک جو ہے نا وہ
मोटिवेशनल फोर्स होती है उसके पीछे जो आपको ट्रिगर कर रही होती है कि इसको लिखो स्पेसिफिकली फॉर कहानी। तो इस तरह एक ग्रुप था, मंटो के नाम से एक ग्रुप था, मंटोनियत एक उम्मीद। तो उसमें मैंने जब मैं बैठी हुई थी ऐसे किसी सफ़र में जा रही थी, तो एक का जो कहानी जो मेरे दिमाग में सीन्स आ रहे थे मैंने लिख दिए, बस मैंने भी लिख दिए। तो वहाँ पे आवाम ने अगली किस्त मांगना शुरू कर दी मैं समझ नहीं आई अब कैसे लिखूँ, मुझे तो यहाँ तक ही आता था। फिर मैंने डेली के डेली वो किस्त डालना शुरू की, 1 महीने के अंदर इसका पहला ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया। क्योंकि लोग मुझे प्रेशर करते थे, शायद हम आर्टिस्ट थोड़े ना लेजी भी होते हैं, नकम्मे होते हैं, उन्होंने वो डंडा पकड़ा हुआ था कि तुमने लिखना या नहीं लिखना, तो वो मैं लिखती रही। अच्छा वो लिख के मैंने कहा बस काम खत्म। लेकिन लोगों ने इसको इतना पसंद किया, सराहा, मैंने कहा अच्छा ये क्या, चलो इसको दोबारा पढ़ते हैं, इतना ही इनको पसंद आ रहा है। तो जब मैंने पढ़ा मुझे बिल्कुल फजूल लगा, मैंने कहा रद्दी की टोकरी में फेंक दो, ये क्या लिखा है मैंने, मैं तो अच्छा नसर लिखती हुई क्या है। अच्छा ऐसे ही मैं इसको जो है ना 1-2 साल इसको लटकाती है कि मैं नहीं लिखूंगी, इसको मैंने करना ही नहीं है। फिर किसी का एक मैंने कोट पढ़ लिया, एक कोई इंटरनेशनल राइटर है, कि आप रोज़ अच्छा नहीं लिख सकते, लेकिन अच्छी बात यह कि आप अपने लिखे हुए को एडिट कर सकते। तो उस चीज़ ने भी मैंने कहा कि इसको रीराइट करते हैं भाई। अब यू कैंट बिलीव कि मैंने इसको जो है ना 5 ड्राफ्ट इसके लिखे हैं, ये 6ठा ड्राफ्ट मतलब जो है ये मुकम्मल हुआ है। तो इसमें मैं बताती हूँ कि लिखने के लिए क्या ज़रूरी है कि आप पहली चीज़ मैं ये कहती हूँ जो रॉ आइडिया है उसको आने दें। अगर हम जब एक वो रॉ आइडिया एक इंस्पिरेशन आ रही है उस वक्त हम ये सोचें ना ग्रामर ठीक करना है, डायलॉग्स ठीक नहीं तो हम लिख ही नहीं पाएंगे। वो कहानी जो उसका जो आप कहते हैं ना स्टार्ट होता है, उसका क्लाइमैक्स है, उसका वो एंड है, उसको आने दें, उस टाइमलाइन को पूरा कर लें कि अपने किरदार को पकड़ा है, उनका अंजाम आपने दिखा दिया, आप कामयाब हो गए हैं पहले ड्राफ्ट में। सब लोग एक वक्त में आसानी से ग्रामर भी सब चीज़ों को एक साथ में नहीं कर सकते, आपने लिख लिया ये आपकी सक्सेस है। उसके बाद अगला है कि आप कुछ देर के लिए रिलैक्स करें, छोड़ दें उसको, फिर उसको पढ़ें, फिर उसमें अपनी गलतियां हाईलाइट करें कि क्या गलतियां की आपने, फिर उसमें आपने इमेजरी ऐड करनी है कि वो जो मंजर आपने अभी वैसे ही लिखे हैं उनकी प्रॉपर डिटेल्स, क्योंकि नोवेल में आपको पता है वो डिटेल्स चाहिए होती है, पूरी मंजर निगारी जो है उसको मैं इमेजरी बोल रही हूँ, वो आपने उसमें ऐड करनी है। फिर आपने उसमें डायलॉग यानी मुकालमा ऐड करना है, फिर आपने अपने किरदारों को थोड़ा तराशना है, फिर आपने देखना है कि ये मंजर जो थोड़ा सा इसको ऐसे ट्विस्ट किया जा सकता है, इसको यहाँ से मोड़ा जा सकता है, इस अंजाम को जैसे मैंने इसका जो अंजाम है वो बदला है। जो पहले ड्राफ्ट में लिखा था वो थोड़ा सा मुझे सिंपैथेटिक लग रहा था कि मेरी जो औरत है ना वो थोड़ी सी मजलूम बन गई थी, उसको मैंने कहा नहीं मजलूम नहीं बनाना इसको, क्योंकि पढ़ने वाले भी हैं, मैं नहीं चाहती कि पढ़ने वाले मजलूम बने। तो ये ज़रूरी होता है कि ये प्रोसेस भी बड़ा लंबा प्रोसेस है, ये ऐसे नहीं है आपने खुद किताब लिखी है, किताब लिख के दे दी, ऐसा नहीं है। तो क्या हम ये समझें कि एक नॉवेल जो है उसके अंदर एक कहानी होनी चाहिए जिसके ऊपर वो पूरा नॉवेल होने से इन्हिसार करता हो, या एक नॉवेल के अंदर कई कहानियाँ हो सकती हैं? कई कहानियाँ हो सकती हैं, ऑफ कोर्स हो सकती है, कहानी के अंदर कहानियाँ होती हैं ना। आप देखिए हमारी दिन की अगर एक कहानी चल रही है तो उसके साथ कितनी कहानियां जो उसे सपोर्ट कर रही है, लेकिन आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि आपने किस कहानी पे लिखना है, वरना आपको पता है एक कहानी के साथ 100 कहानी है, 100 को लिखने बैठेंगे कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। तो वो अपनी लीडिंग स्टोरीज जो है ना उनको देखना है, और अगर कोई सपोर्टिंग कहानी ऐसी है, कोई ऐसी मावन कहानी है जो आपको लगता है कि आपकी मरकजी जो कहानी है उसको मजीद निखार सकती है, उसको आपकी उस नॉवल को जो है मजीद बूस्ट दे सकती है, तो फिर लिखें। अगर वो गैर जरूरी है तो उसको, और अगर कोई कहानी ऐसी जो आपकी मरकजी कहानी को बर्बाद कर रही है तो उसको महदूद कर दें। ये असल में महदूद रहना बहुत जरूरी है, महदूद रहना बहुत जरूरी है। लिखने के अमल में आपको पता है महदूद रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इधर निकल रहे हैं उधर निकल रहे हैं, तो वो पढ़ने वाला जो है ना कहेगा भाई उठाओ अपनी किताब जाओ, कहाँ जा रहे हो? आपका जो मेन आइडिया है उससे आपको भटकना नहीं चाहिए। ये बात तो ठीक कही आपने। और क्योंकि जब हम कुछ ड्रामे वगैरह भी देख रहे होते हैं या मूवीज देख रहे होते हैं तो हमें कभी कभी फील होता है कि यार इसी पे रहते तो सही थे, ये कहाँ से कहानी के भी बहुत स्पॉइल कर देते हैं। अब कॉलर हमारे साथ हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मिसेस कामरान कराची। जी जनाब, बिल्कुल मिस कामरान, बड़ी लंबी गैर हाजिरी लगी है आपकी। जी नवाजिश है कि आप लोग याद रखते हैं। जी बिल्कुल याद रखते हैं जनाब। मैं कभी प्रोग्राम आपका सुन लिया करती थी, लेकिन बस मसरूफियत कुछ इस टाइप की थी कि कॉल करना जरा मुश्किल हो जाता था। आज दीबा सैयद साहिबा आई हैं। अस्सलाम वालेकुम दीबा। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगी। जी मैं बिल्कुल खैरियत में हूँ, और आपकी लिखने से ज्यादा, क्योंकि अभी तो आपने अपना कोई वो सुनाया नहीं है हमें, लेकिन गुफ्तगू माशाल्लाह आपकी बहुत प्यारी है, जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं कॉल भी करूं। बहुत शुक्रिया। तो
کہا یہ جاتا ہے نا جینوئن اگر کوئی چیز دیکھنی ہو تو اس سے گفتگو کر کے دیکھا جائے. تو آپ ماشاءاللہ جینوئن ہو, آپ پریشان ہو رہی ہوں گی کہ کیوں میں نے یہ لفظ استعمال کیا. اکثر کہا جاتا ہے نا شاعروں میں کہ کسی سے لکھوا لیا, یہ بہت مستعمل ہے ہمارے یہاں نا. پروین شاکر کو نہیں چھوڑا لوگوں نے تو سوشل ہے نا. تو یہ خواتین تو ہمارے یہاں خاص طور سے خواتین بہت فیس کرتی ہیں یہ چیزیں. تو جب انسان جینوئن ہوتا ہے تو وہ جو ہے بولتا بڑا فریکوینٹلی ہے. تو یہ آپ کی گفتگو سے مجھے پتا چلا. اور ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے کہ آج کل جو ہے وہ لکھنے کا, تو جناب جب ہم لوگوں کی ایجوکیشن تھی تو اس وقت مضمون نگاری کا جو ہوتا تھا نا, چاہے وہ انگلش میں ہو یا اردو میں, تو اب تو ایک فارمیٹ جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے اور اسی کو سارے کاپی کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت ہر بچے کا ایک انڈیویجول مائنڈ بھی ٹیچر چیک کر رہی ہوتی تھی, سب اپنے اپنے حساب سے لکھ کر لے کر آتے تھے. تو وہ ایک بہت بڑی بنیادی, میں سمجھتی ہوں آپ لوگ سیکنڈ کریں کیونکہ دونوں ماشاءاللہ خواتین جو ہیں وہ رائٹر ہیں اس وقت, آپ دونوں. تو وہاں سے ابتدا ہو جاتی تھی بچے کی اگر 5th 6th کلاس سے لکھا جا رہا ہے. اب جو ہے وہ جناب یونیورسٹی لیول پر آ کے آپ کو سلیکٹ کرنا پڑتے ہیں مضامین. تو اب چلیے وہ فری جو ہے آپ کا ماس کمیونیکیشن ہو گیا, یا BSTF لوگ کر رہے ہوتے ہیں بچے فلم اینڈ ٹی وی کی طرف. تو اب یہ دوبارہ سے ریوائول میں تو کہوں گی کہ ہو رہا ہے کہ وہ بچے اب بنیادی باتیں سیکھ رہے ہیں جو ان کو پرائمری لیول پر آ جانا چاہیے تھی. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے وہ بھی ذرا بتائیے گا. اور اپنی تحریر کے کچھ اچھے جو ہیں, اچھے تو خیر پورے ہی ہوں گے, مطلب دلچسپ بھی ہوں, وہ ایکسٹریکٹ ضرور سنائیے گا. بالکل ضرور سناتے ہیں اور اس بارے میں بات کرتے ہیں. پروگرام سنتے رہیے گا. دعائیں جی دعائیں آپ لوگوں کے لیے کہ اسی طرح زور قلم آپ لوگوں کا بڑھتا رہے. بالکل ضرور, بہت شکریہ. اللہ حافظ. اچھا, اس سے برعکس جیسے یہ مسز کامران نے بات کی کہ مضمون نویسی جو ہے ہم نے بچپن سے کی ہے, لیکن میں اب جب دیکھتی ہوں تو اب مجھے زیادہ لگتا ہے, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ کلاس 1 سے کریٹیو رائٹنگ کر رہا ہے. تو کریٹیو رائٹنگ تو کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایک ٹاپک نہیں ہوتا اور سب بچے اپنا اپنا الگ الگ لکھتے ہیں. مجھے تو اب یہ زیادہ لگتا ہے کہ اب بچے شروع کے لیول سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کا کیا؟ میرا خیال یہ دیکھیں کہ جو انہوں نے بات کی ہے اس سے بھی میں ایگری کرتی ہوں. آپ دیکھیں کہ ریوائول ہے, بیسیکلی یہ ریوائول ہے. ایک وقت تھا, مطلب جو مجھ سے بھی سینئرز لوگ ہیں انہوں نے بہت اچھا لکھا. دیکھیں تختیاں لکھتے تھے, خوش خطی کی طرف دھیان تھا, چیزیں تھیں. اور مجھے یہ ایک چیز جو ہے نا, وہ جو انہوں نے فارمیٹ کی بات کی ہے وہ میں ان کو میں نے پک کر لیا. ایک آپ کو یاد ہے گائیڈ ہوتی ہے, ہیلپنگ بکس ہوتی ہیں, وہ آپ کا بیڑا غرق کرتی ہیں, کیونکہ وہ آپ کی جو کوگنیٹیو ایبلٹی ہے نا اس پہ آپ کو کانفیڈینس ہی نہیں دیتی. وہ آپ اس کو جو انہوں نے پیٹرن بنایا اسی پہ جا رہے ہیں. اور یہی میری جو, اگر میں ہمیشہ ہر جگہ پہ کہتی ہوں کہ اگر میں لکھ رہی ہوں نا آج کل, تو اس کی وجہ یہ کہ میری والدہ نے مجھے کبھی گائیڈ استعمال نہیں کرنے دی تھی. ایسے حرام تھی ہمارے گھر میں گائیڈ استعمال کرنا. تو وہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ وہ اس طرح کرتے تھے. پھر ایک ایسا دور آیا جو کہ ایون کہ میں کہہ رہی ہوں کہ جب میں FSC میں تھی, کچھ آج سے 10 سال پہلے کی بھی بات ہے, 10 سال کہہ لیں, اب 12 سال کہہ لیں, تو اس میں ایک نا زوال آنا شروع ہوا تھا. آپ دیکھو کہ لٹریچر کو بھی تھوڑا تھا, لکھنے پڑھنے کا ایک ٹائم تھوڑا ختم ہوا. عجیب سا ایک دور گزرا کہ اس میں یہ ابھی جو مطلب ایسے جو ہمارے کلاس فیلوز تھے, میں آپ کو کہہ سکتی ہوں ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے جنہیں گائے کا مضمون خود نہیں لکھنا آتا, وہ انگلش میں دکھاؤ. صحیح, وہ ٹائم بھی میں نے دیکھا. لیکن اس کے بعد میں نے یہ دور بھی اب دیکھا, جیسے کہ ایجوکیشن کا جو موڈ ہے, ماڈرنز ہو گئے, کمپٹیشن بہت آ گیا ایجوکیشن میں, بہت سارے پرائیویٹ اسکولز ہیں. تو اب انہوں نے اس موڈ کے اوپر کام شروع کیا ہے پچھلے آپ کہہ لیں 5 سال سے 7 سال سے, جتنا بھی میں اپنے ایکسپوجر کے اکارڈنگ بتا رہی ہوں, کہ کوگنیٹیو ایبلٹی پہ اب وہ توجہ دیتے ہیں. بچے چیزیں لے کر آتے ہیں, کیس اسٹڈیز لے کے آ رہے ہیں, کچھ وہ مطلب پینٹنگز کی طرف رجحان ہے کہ ہم کچھ پینٹ کریں, کچھ کرافٹنگ کریں, اور یہ چیزیں. اور یہ جو جیسے پلے گروپ کا جو یہاں پہ ہمارے ملک میں جو ایک وہ ٹرینڈ شروع ہوا نا, تو اس سے تھا. تو میں آنیسٹلی اسپیکنگ یہ کہوں گی کہ آن ایئر بات ہو رہی ہے کہ یہ ہمارے اسکول سسٹم نے تو اپنے بزنس کے لیے کیا, لیکن وہ اچھا ہو گیا کہ بچے کی کوگنیٹیو ایبلٹی جو ہے وہ باہر آنا شروع ہو گئی. اب ایک چیز کا فقدان ہوتا ہے کہ آؤٹ ڈور گیمز نہیں ہے. ہاں, بس آؤٹ ڈور کے اوپر تو بہت زیادہ ہے. ایسے آؤٹ ڈور گیمز بھی ہمارے ٹائم پہ ہوتی تھی, وہ چیزیں آپ کو بہت فریش کرتی ہیں, اور آپ کو جو ہے آپ کی اس ایبلٹی کو بڑھاتی ہیں کہ آپ مزید اچھے سے پڑھ سکیں. تو یہ وہ دونوں باتیں جو ہے وہ ریلیٹ کرتی ہیں. ایک ٹائم ایسا آیا ہے تو کافی مجھے ایسا لگتا ہے کہ زگ زیگ کی طرح جو ہے نا وہ چلے ہیں, اور ایک مکس بھی میں نے بریڈ دیکھی ہے کہ ایک ہی وقت میں ڈفرینٹ طرح کے جو ہے نا
کام ہو رہے ہیں. کچھ انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں جنہوں نے واقعی ان کو ان کی ایبلٹیز کو بہتر بنانے پہ اسکلس کے اوپر کام کیا ہے, اور کچھ انسٹیٹیوشنز ایسے بھی رہے کہ جنہوں نے اپنا بوجھ اتارا اور جی جناب کسی طرح بھی بچے پاس ہو جائیں, سب بچوں کو جو ہے وہ تیاری. خاص بھی ہمارا یہ کرونا تو اس میں تو بگاڑا ہے. میرے پاس یونیورسٹی میں اسٹوڈینٹس آتے ہیں تو وہ جب سے وہ کرونا والے بیچز گئے ہیں تو پرسکون ہوئے ہیں ہم. بالکل. کیونکہ میں نے جیسے بتایا میرا تعلق تدریس سے بھی رہا ہے, کہ میرا ایکسپیرینس یہ رہا کہ جس انسٹیٹیوٹ سے میں وابستہ رہی وہاں بچوں کے کانفیڈنس اور ان کی ایبلٹیز یا اسکلس کو ابھارنے کے لیے مطلب چھوٹی کلاسز سے ہی کام ہوتا تھا. ہر روز جو ہے اسمبلی پریزنٹیشن ہوتی تھی. بالکل مجھے بھی یاد ہے. ایوری ڈے اسمبلی پریزنٹیشن ہے, اور جس کلاس کی پریزنٹیشن ہے اس کلاس کا ہر بچہ اس میں پارٹیسپیٹ کرے گا. بالکل. اور مجھے بالکل اچھی طرح سے یاد ہے کہ یہ انسٹرکشنز ہوتی تھیں کہ کوئی بھی بچہ پہاڑ درخت نہیں بنے گا, یعنی ہر بچے کے پاس ایک ڈائلاگ ہوگا. وہ ایک سنگل لائن ڈائلاگ ہوتا تھا, بولنا ہوتا تھا, لیکن ایک بولنے کی لائن ہوتی تھی جو اس کو مائک پہ آ کے بولنی ہے. مجھے اس سے بڑی اچھی ایک میموری یاد آ گئی. آپ نے لبے آتی کی بھی بات کی تھی, ترانہ بھی. مجھے یاد ہے میں خود اصل میں میری جو ایجوکیشن ہے وہ گورنمنٹ اسکول تھا. میں بہت میں کبھی کبھی مما سے بچپن میں کہتی آپ نے مجھے بہت بڑے اسکول میں ڈال دیا تھا, مجھے ڈر لگتا تھا, لیکن اسی چیز نے مجھے کانفیڈینس دیا. اچھا وہاں پہ سینکڑوں کے حساب سے مطلب پورا وہ ہائر سیکنڈری تھا تو سب کھڑے ہوتے تھے, تو اس میں نا یہ بڑی بات ہوتی تھی, جا کے 3 لڑکیاں جاتی تھی اس مائک پہ ترانہ پڑھائی لبے آتی. مجھے یاد ہے کہ میں بھی ایک دفعہ گئی تو دل دھڑک رہا تھا, یہ کیسے پڑھنا ہے. تو وہ اس وقت جو دل دھڑکنا اور اتنے لوگوں کو فیس کرنا, وہ کانفیڈینس تو وہاں سے ملتا ہے نا. وہ جو 3 لڑکیاں ہوتی تھی نا جی وہ بڑا آئیڈیل ہوتی تھی سارے اسکول کے بچوں کے لیے کہ ہائے انہوں نے جانا ہے. تو کوشش یہ ہوتی تھی, جیسے میری ہمیشہ ہی کوشش رہی کہ میں جو ہے ان 3 لڑکیوں میں ہمیشہ شامل ہوں. اور اب اچھی بات تم نے کہی کہ گورنمنٹ اسکول کو جو ہے ہمیشہ وہ کیا جاتا ہے کہ جناب وہاں پڑھائی اچھی نہیں ہوتی, یا پرائیویٹ کی طرف جانے کی وجہ بھی یہی رہی کہ کارکردگی اچھی نہیں رہی. لیکن میں کہتی ہوں کہ بہت ساری چیزیں وہاں سے بچہ ایسا سیکھتا ہے. زیادہ بچے کمپٹیشن بہت ہوتے ہیں, اتنے سارے کمپٹیشنز میں سروائیو کرنا, آپ کو سوشل اسکلز ہیں. مجھے یاد ہے کہ میرے اسکول میں جو ہے نا ایسا وہ ایل شیپ اسکول تھا, تو بہت لمبے طویل برانڈے تھے, وہ وہاں سے لے کے چلتے تھے اور پھر وہاں سے. تو جب بھی کوئی جیسے اسپیچ کمپٹیشن ہو رہا ہے تو گراؤنڈ میں دھوپ ہے تو, اور یا پھر کم سے کم فیسلٹیز کے اندر کام ہو جائے, تو وہ ان برآمدوں میں جو ہے وہ دریاں بچ جاتی تھی, اور جو اس کا انٹرسیکشن تھا یعنی جو کارنر ہوتا تھا وہ اسٹیج ہوتا تھا. اور وہ اسٹیج کیا ہوتا تھا, وہ ایک کرسی ہوتی تھی جس پہ کھڑے ہو کے تقریر کرنی ہوتی تھی. میں نے خود بھی ایک دفعہ کرسی پہ کھڑے ہو کے تقریر کی ہوئی ہے. وہ پروگرام ہمارا ایسے تھا کہ میں نے کہا نا کہ ہمارا پرائمری سے لے کے انٹر تک ایک ہی اسکول تھا, تو اس میں ایک اسپیچ کمپٹیشن آ گیا کہ وہ پرائمری کو انہوں نے انکلوڈ ہی نہیں کیا کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں. لیکن میں نے اپنے بڑے بھائیوں کو دیکھا وہ اسپیچ کرتے, مجھے بڑا فیل ہوا. میں نے آ کے ماما سے میں نے اسپیچ کرنی ہے, تو انہوں نے مجھے لکھ کے بھی دی. تو میں نے اتنا تنگ کیا اپنے کلاس ٹیچر کو کہ انہوں نے مجھے آئی واز ان 2nd گریڈ, مطلب 5-6 سال میری عمر تھی تب میں نے پہلی تقریر کی ہے. اور تب یہی تھا کہ اسٹیج پراپر تھا, لیکن وہ میں اس ڈائس تک نہیں پہنچ پا رہی تھی. پھر کرسی رکھی تھی اور ساتھ کسی نے پیچھے سے پکڑا بھی کہ گر نہ جائے, پھر اسپیچ ہوئی تھی. مجھے بھی یاد ہے وہ پہلی دفعہ جب اس کرسی پہ کھڑے ہو کے میں نے اسپیچ کی تھی تو میری ٹانگیں جو تھی نا وہ کانپ رہی تھی. اور لیکن یہ کہ پھر وہ دیکھو, لیکن وہ ایک پہلی سیڑھی تھی کانفیڈینس بلڈنگ کی, وہ پہلی سیڑھی تھی. تو وہ یقیناً اسکولوں سے اور اس طرح کے انسٹیٹیوشن سے ملتی ہے. بہرحال جناب امید پہ دنیا قائم ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ ایسے بچے پروڈیوس کرے. مطلب ایسے بچے پروڈیوس کرنے کا مطلب ایسے ان کی شخصیتیں ایسی پازیٹیو ہونی چاہیے, ان کی اسکلس کے اوپر کام ہونا چاہیے. اور وہی ہے بات کہ بڑا اچھا شعر ہے کہ وہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ. تو ہمیں بھی بڑی امید ہے. اب ہم جو ہے وہ طیبہ سے اب ہم گزارش کریں گے کہ ہمیں کچھ اقتباسات اس میں سے پڑھ کے آپ سنائیے, کیونکہ اس پورشن کا انتظار ہمارے جو ہے نا سامعین ناظرین بہت اس سے کرتے ہیں. چلے میں کوشش کرتی ہوں کہ ناول میں کہیں سے بھی کوئی کہانی شروع کر لوں, کہیں جی کہیں سے بھی کچھ بھی آپ جو اچھا لگے. تو 1-2-3 اقتباسات جو ہے نا وہ شامل کرتے ہیں.
جناب جب تک دیبا دیکھ رہی ہیں میں ذرا بتا دوں کون کون ہمارے ساتھ ہیں. MHR صاحب ہیں, کوئی فرمان علی بھٹو ہیں, عرفان سلیم ہیں, ڈاکٹر بینش ریحان ہیں, نغمہ عقیل ہیں, یہ ہمارے ساتھ ہیں جو فیس بک پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. نورین نعمان نور ہیں. اس کے علاوہ ایسے وقاص صاحب ہیں جو کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. وقاص صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا. پروگرام سنتے رہیے. میں آپ کو ایک سناتی ہوں, ذرا لکھ دیجیے, تاکہ میں ایسا چاہ رہی ہوں کہ جس میں کوئی نہ کچھ سمجھ بھی آ جائے, کیونکہ کہانی ہوتی ہے وہ کہانی کہاں سے, جس میں کوئی نہ کوئی تھوڑا اس کہانی کے اندر. اصل میں نے اپنی کتاب میں کچھ نفسیاتی بیماریاں جو کہ یوزلی ہمیں ہوتی ہیں, خاص طور پہ آرٹسٹ لوگوں کو, ان کا بھی ذکر کیا ہے, تو اس پہ میں بتا دیتی ہوں. ٹھیک. اس میں احمد کی بات ہو رہی ہے. احمد جو کہ میری کہانی کا مرکزی کردار ہے, ہیرو ہے. احمد نے اسے بتایا کہ مجھے تو کوئی ڈپریشن نہیں ہے. وہ اپنے ایک پینل کو بتاتا ہے, تو وہ پینل آگے سے جواب دیتا ہے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں. شاید اسی وجہ سے اس وقت آپ ایک سے زائد نفسیاتی مسائل کا شکار ہو چکے ہیں. آپ کی بر وقت تشخیص ہوتی تو آپ اس وقت تک بالکل نارمل ہوتے. ماہر نفسیات کی اس بات نے احمد کو مزید حیران کیا. وہ اب رپورٹ پہ لکھی ان بیماریوں کے بارے میں ماہر نفسیات سے پوچھ رہا تھا. OCD, obsessive compulsive disorder, یہ وہ نفسیاتی بیماری ہے جس میں آپ اپنے جذبات پہ بالکل بھی قابو نہیں رکھ پاتے. کسی چیز, انسان یا کام کے ساتھ آپ کو جنون یعنی obsession ہو جاتا ہے. آپ کئی دن تک بغیر سوئے کام کر سکتے ہیں. جیسے مشہور آرٹسٹ مائیکلو اینجلو کو بھی یہی عارضہ لاحق تھا. اسی کی وجہ سے اس نے بے شمار پینٹنگز اور مجسمے بنائے, اور اس کی پینٹنگز اور مجسمے دنیا کے بہترین شاہکاروں میں شامل ہیں. اٹلی میں کوئی ہی ایسا ہوگا جو اس کے کام کا مدانہ ہو. یہ کام کے دوران, یہاں سے سنیے گا, یہ کام کے دوران کئی دن دنیا سے کنارہ کشی کر لیتا تھا. کام کا اتنا جنون سوار تھا کہ اس کو کھانا تک یاد نہیں رہتا تھا, کپڑے بدلنا یاد نہیں رہتا تھا. یہ سارا دن اور ساری رات ایک ہی جگہ کھڑا ہو کے پینٹنگ بنانے میں مصروف ہوتا تھا. یہ جنون کام کے حوالے سے, کسی مقصد کو پا لینے کے حوالے سے بہت شاندار ہے, لیکن اگر اس کی ذاتی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ زندگی اس کے لیے کتنی مشکل ہوتی تھی. اس نے ایک دفعہ اپنے والد کو خط لکھا, اور اس نے یہ کہا کہ اس خط میں اس نے یہ کہا کہ اس نے اپنی زندگی میں بہت کام کیا, لیکن اس کی زندگی میں 1 گھنٹہ بھی ایسا نہیں آیا جس نے اسے خوشی دی. کیا بھی وجہ سے اس میں ذکر ہے کہ اس نے اتنی پینٹنگز کی, اٹلی میں کوئی ایسا نہیں جو اس کو نہ جانتا, اسے کسی چیز کی ہوش نہیں تھی. لیکن اس نے اپنے والد کو ایک خط لکھا جو کہ اس کی زندگی کا, جو ایک ذاتی زندگی کے بارے میں ہے, کہ اس کی زندگی میں کوئی 1 گھنٹہ بھی ایسا نہیں آیا جس نے اسے خوشی دی ہو. ایسے ہی ایڈمنڈ منچ جو ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار تھے, انہوں نے دنیا کی مشہور ترین پینٹنگ سکریم, سب اس پینٹنگ کے بارے میں جانتے ہوں گے, مشہور ترین پینٹنگ سکریم پینٹ کی جس میں نیلا آسمان سرخ ہو رہا تھا. اس آرٹسٹ نے اپنی انزائٹی کو اس پینٹنگ کے ذریعے دنیا کے سامنے رکھا. وہی جو حساسیت ہے نا, وہی چیز. صرف یہی نہیں, وین گوگ, لیونارڈو ڈی ونچی, پیبلو پکاسو, یہ سب کسی نہ کسی نفسیاتی عارضہ میں مبتلا رہے. آرٹ اینڈ مینٹل النس, یہ آرٹ کی دنیا میں جہاں تخلیق کا موجب بنتا ہے, وہیں آرٹسٹ یعنی فنکاروں کی زندگیوں میں تلخیوں اور تکلیفوں کا موجب بھی بنتا ہے. کہ ہم جتنے بھی آرٹسٹ ہوں گے کہیں نہ کہیں کچھ وہ نفسیاتی عارضے اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں, لیکن ان کو بیلنس کرنا بہت ضروری ہے. تخلیق کرنے کے لیے اس کا جنون ہونا مثبت ہے, لیکن اس جنون کے ساتھ پوری زندگی گزارنا خطرناک ہے. آپ کی رپورٹ پر اسپیشل کیس اس لیے لکھا ہے کہ آپ ایک حقیقی آرٹسٹ ہیں, یعنی احمد کے بارے میں بات ہے, اور آپ کے ڈپریشن اور آرٹ کا آپس میں گہرا تعلق ہے. آپ اپنی اس بیماری کو مثبت استعمال کر کے اپنا نام کما سکتے ہیں, لیکن آپ کو اس کو مثبت طور پہ استعمال کرنا آنا چاہیے تاکہ آپ کی ذاتی زندگی میں آپ کے پیاروں کو اس سے تکلیف نہ پہنچے. کیونکہ آپ کا یہ جنون ایک حد پر انتہائی مثبت ہوتا ہے تو دوسری حد پر اتنا ہی منفی اور بھیانک. اور شخصیت کے اس 2 طرفہ بہاؤ کو بائی پولر ہونا کہتے ہیں, اور آپ بائی پولر بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس طرح بھی حد تک جلد باز بھی ہیں, جسے کہتے ہیں امپلسو ہونا, جس کی وجہ سے آپ میں صبر کی کمی ہے. آپ کے خواہش کے عین مطابق اگر کوئی کام نہیں ہوتا تو آپ اسے برداشت نہیں کر پاتے. اس حالت میں آپ کے ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہوں گے. آپ کا دل چاہتا ہوگا, میرے بہت سے سننے والے جو, یا اس ریڈیو کو سننے والے جو سامعین ہیں, ان کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ آپ کی خواہش کے عین مطابق اگر کوئی کام نہیں ہوتا تو آپ سے برداشت نہیں ہوتا ہوگا.
اس حالت میں آپ کے ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہوں گے, آپ کا دل چاہتا ہوگا کہ آپ کچھ توڑ پھوڑ کریں تاکہ آپ کے ہاتھوں میں ہونے والی کپ کپاہٹ کو سکون مل سکے. آپ کسی کاغذ کو اپنے ہاتھ میں زیادہ دیر تک اصلی حالت میں نہیں رکھ سکتے ہوں گے اور آپ غیر ارادی طور پر اسے تروڑ مروڑ دیتے ہوں گے. احمد اس بات میں سر ہلاتے جا رہا تھا تو کبھی اس مڑے توڑے کاغذ کی حالت کا مشاہدہ کیجیے گا. اس پہ پڑی ہوئی سلوٹیں آپ کی اندرونی کیفیت کو ظاہر کرتی ہیں, آپ کی اضطرابی کیفیت کو ظاہر کرتی ہیں. تو اصل میں جو اس کہانی کا جو ہیرو ہے وہ کافی نفسیاتی مریض سا ہے, سائیکوپیتھ ہے. تو یہ اصل میں بڑا مشکل ہوتا ہے جبکہ مجھے کہتا ہے کہ اپنے ناول سے کوئی اقتباس سنائے, کیونکہ ایک کہانی ہے وہ کنٹینیو ہو رہی, سمجھ نہیں آتی کہ کس ٹکڑے سے آپ کو سنائے. تو یہ اس کہانی کے اندر ایک چھوٹا سا مضمون ہے کہ ایک پینل بیٹھا ہوا ہے کہ وہ جو ہیرو ہے جب پاکستان میں ہوتا ہے تو اسے کوئی اس کو نہیں لگتا کہ وہ اس کو کوئی نفسیاتی عارضہ ہے, نہ کبھی اس نے چیک کرایا ہوتا ہے. جب وہ اپنی ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر جاتا ہے پڑھنے کے لیے پیرس میں, تو وہاں سب سے پہلے جو اس کا سائیکولوجیکل جو اس کا پورا وہ جو ایویلویشن ہوتی ہے تو اس میں وہ بتاتا ہے, وہ حیران ہو جاتا ہے کہ اچھا مجھے OCD بھی ہے, مجھے امپلسو ڈس آرڈر بھی ہے, مجھے بائی پولر بھی ہے, مجھے یہ سب چیزیں ہیں. تو یہاں والے تو ان کے ساتھ ہی بڑے ہیرو بنے ہوئے ہوتے ہیں, مطلب یہ کہ سبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ ایک بڑی ہمارے ہاں ایک جو میں نے اس موضوع کو خصوصی اس لیے شامل کیا ہے کہ لوگ بڑا نا ہمارے یہاں اس بیچارے کو مذاق بناتے ہیں کہ یہ نفسیاتی ہے جی, ہاں اس کو ڈپریشن ہے. نفسیاتی کہنا جو ہے نا وہ ایک مذاق ہے. دیکھیں ہم سب کسی نہ کسی نفسیاتی عارضے کا شکار ہوتے ہیں. دیکھیں ہماری فزیکل ہیلتھ ہے, یہ تو نہیں ہے کہ ہم 365 دن صحت یاب رہے, تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بھی 365 دن جو ہے وہ اوکے رہے. تو ایشوز ہوتے ہیں. اب جیسے انہوں نے بتایا کہ یہ عارضے جو ہیں جو ہمارے مینٹل ایشوز ہیں آرٹ اینڈ مینٹل النس میں, یہ بہت پازیٹیو بھی ہیں. ان کو یوز کرتے ہوئے لوگوں نے وہ کام کر لیا جو کہ عام انسان نہیں کر سکتا. لیکن اس کو بیلنس کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ کے رشتے, آپ کی خوشیاں, آپ کی ذاتی زندگی جو ہے وہ اس سے ہرٹ ہوتی. مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ نفسیاتی عارضوں کا شکار ہوتے ہیں یا جن کی مینٹل النس جو ہے وہ اس کا شکار ہوتے ہیں, اب وہ اس بات پہ قادر نہیں ہوتے کہ اپنے آپ کو خود سے بیلنس کر سکیں, یا مجھے لگتا ہے کہ وہ تکلیف بہت زیادہ اٹھاتے ہیں اس عارضے کی وجہ سے. دیکھیں بالکل بعض اوقات ایسی سٹیجز آتی ہیں کہ ہم اپنا علاج نہیں کر سکتے, ہمارے ٹوٹکے کام نہیں آتے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا. تو اسی طرح ڈاکٹر کے پاس جانا ہماری سوسائٹی میں بڑا مسئلہ ہے. اس لیے ہمیں دیکھیں ہمارے یہ بھی بڑا عجیب سا کانسیپٹ ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہر مرض کا علاج سائیکالوجسٹ کے پاس ہے, سائیکائٹرسٹ کے پاس ہے. ہم ایک ٹرم یہاں پہ یوز نہیں کرتے, سائیکو تھراپسٹ. بعض اوقات ہمیں میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اویئرنیس ہی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, اس بارے میں آج کا جو ایک عام انسان ہے اس کو یہ پتا ہے کہ مجھے اگر میرے جسم میں کے اس حصے میں یہ تکلیف ہے تو مجھے اس کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. ہم اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں, لیور کا ایشو ہے, اس کے ہارٹ کا ایشو ہے تو کارڈیولوجسٹ کے پاس جانا ہے. کسی کو اگر سرجری کروانی ہے تو وہ سرجن کے پاس ہی جائے گا, اسے اتنا پتا ہے. جنرل فزیشین کے پاس نہیں, جنرل فزیشین کے پاس وہ نہیں جائے گا. لیکن اگر بات پھر وہی بات آ جاتی ہے مینٹل النس کی, اگر کوئی اس عارضے کا شکار ہے تو اسے یہ نہیں پتا کہ اسے سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ہے یا سائیکو تھراپسٹ کے پاس جانا ہے یا اور بھی ایک ہوتا ہے سائیکیٹرسٹ کے پاس. اچھا, اب میں آپ کو یہ والی بات بتا رہی تھی کہ کیوں جب میری یہ جو کتاب ہے نا اس کے بارے میں جو میرا انٹروڈکشن ہے وہ بھی جو ہے سائیکو تھراپسٹ نے دیا ہے, کیونکہ میری اس کتاب کے بارے میں میری نا ایک کوشش ہے کہ میں کبھی بھی یہ نہیں چاہتی کہ مشہور جو رائٹرز ہیں یا جو بڑے جن کا نام ہے ان کو کتاب دوں, وہ پڑھے بھی نہ اور اس پہ تبصرہ لکھ دیں, اور جو میرے قارئین ہیں ان کو کوئی جو ہے نا میں مس گائیڈ کروں. میری کتاب ہے, اگر انہیں اچھی لگے گی یہ پڑھ لیں گے, بہتر ہے یہ زندہ رہے گی. اگر میں نے اس قابل نہیں لکھا ہوگا تو وہ نہیں پڑھیں گے. اس کے لیے مجھے کسی کے ٹیگ کی ضرورت نہیں ہے. تو اس وقت جو تھا مجھے تھا کہ مجھے میرے تھراپسٹ سے زیادہ کون جانتا ہوگا, کیونکہ یہ سارے پلاٹس میں نے اس کو سنائے. اس کہانی میں مجھے جو مسئلے آئے میں نے ان سے ڈسکشن کی, وہ نیدرلینڈ میں ہوتے ہیں. تو ایک وقت تھا, میں آج بڑا اوپنلی یہ بات کر رہی ہوں, کہ جب میں یہ کہانی لکھ رہی تھی لوگوں کو لگتا ہے یہ بڑا عام سا عمل ہے, کہانی انسان کی زندگی بڑی جو ہے مشکل کرتی ہے, کیونکہ وہ بعض اوقات وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, آپ اپنے کیریکٹرز کو کچھ زیادہ ہی سیریس لے جاتے ہیں. تو ایک وقت ایسا آیا تھا کہ مجھے اتنی انزائٹی تھی, مجھے پینک اٹیک ہوا تھا اور ہو رہا تھا بار بار, اور سامنے میں جس روم میں رہ رہی تھی اپنی فلیٹ میٹس کے ساتھ, تو اس میں ایک بہت بڑی سی ونڈو تھی جسے کہتے ہیں قد آدم ایک الماری تھی, اور ہم لوگ تھے آئی تھنک اگر ہم گراؤنڈ فلور کو بھی یہ ساری جو ان کو ملائیں تو کوئی 14th یعنی 14ویں نمبر کا وہ منزل تھی, وہاں پہ رہ رہے تھے. اور مجھے انزائٹی اس چیز کی تھی جو مجھے بعد میں سمجھ آئی, جو مجھے انہوں نے سمجھایا کہ میں کسی کے ساتھ نہیں رہ سکتی, کیونکہ میرا تخلیقی عمل دوسرے لوگوں کی وجہ سے
متاثر ہو رہا تھا. اس میں ان لوگوں کا قصور نہیں تھا, لیکن وہ یہ تھا کہ میں کمرہ شیئر نہیں کرتی تو اس وقت مجھے مزید 2 لوگوں کے ساتھ رہنا پڑ رہا تھا. تو مجھے اس وقت کیا رات کو یہ چیز سوچ ذہن میں آ رہی تھی کہ اگر یہ جو میری تکلیف ہے, اگر میں نے رات کے 3 بجے جو بہت کریٹیوٹی اور پاگل پن کا ٹائم ہوتا ہے, اس ونڈو سے اگر میں کود جاؤں اس بالکنی سے, تو شاید میں ریلیکس ہو جاؤں. خودکشی کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا, زندگی مجھے بڑی پسند ہے, لیکن بار بار کوئی فورس تھی جو مجھے کہہ رہی تھی تم وہاں جاؤ, کود جاؤ, سب سیٹ ہو جائے گا. وہ اتنا خطرناک ہو گیا تھا کہ میں نے وہاں سے اپنا تکیہ اٹھایا, اور کوئی جگہ نہیں تھی سونے کی, کچن کی سلیب پہ جا کے سو گئی کہ کہیں میں اس کو دیکھ کے کر ہی نہ بیٹھوں. اور میں بہت حیران ہوں کہ میری زندگی میں ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے سوسائڈل تھاٹس کیوں آ رہے ہیں. پھر میں نے اپنے تھراپسٹ سے بات کی, میں نے ان کو ڈھونڈا, پھر میں نے کہا آئی ریئلی نیڈ اے تھراپی, اب مجھے تھراپی کی ضرورت ہے. تو پاکستان میں ایک سائیکو تھراپسٹ ڈھونڈنا بھی سیلف بڑا مشکل کام تھا. ایک گروپ میں مطلب میں نے ڈھونڈا, مجھے نیدرلینڈ کے ایک ملے, ان سے میں نے ڈسکشن کی. تو ہمارا کیا کام ہوتا تھا, میری ان سے دن میں 2 گھنٹے بات ہونی, انہوں نے مجھے کچھ ایکسرسائزز دینی, میری جو نیگیٹو انرجی تھی, جو سفوکیشن تھی, وہ نکلنا شروع ہو گئی. اور انہوں نے مجھے کہا پہلے اسٹیج پہ آپ جو ہے نا اپنی جگہ تبدیل کریں, آپ جہاں پہ انکمفرٹیبل ہے, جو آپ کی اندر کریٹو سول ہے وہ ڈسٹرب ہو چکی ہے, وہ آپ کے ساتھیوں کی سول کے ساتھ نہیں مل پا رہی, یو ہیو ٹو چینج. تو یہ اس وجہ سے میں نے اس آرزوں کے بارے میں بھی لکھا کہ کیا کیا چیزیں انسان کو پریشان کرتی ہیں. تو میں اب یہی تو تم سے کہہ رہی ہوں نا کہ ہمارے یہاں اویئرنیس نہیں ہے بالکل, کہ اگر آپ کو اس قسم کا کوئی عارضہ لاحق ہو گیا ہے تو وہ آپ کہاں جائیں, کس سے بات کریں. اور پھر کسی سے بات کرنا بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں تو اوہ پاگل ہے, نفسیاتی ہے. نفسیاتی کا مطلب یہاں پاگل سمجھا جاتا ہے. آپ اگر کسی کو ایڈوائز بھی کریں گے نا کہ تم کسی کو دکھا لو, سائیکٹرسٹ کو دکھا لو, اس کو دکھا لو, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے پاگل سمجھتے ہیں. آپ کے خیال میں پاگل. اور اگر کوئی بیچارہ جاتا ہے بھی ہمت کر کے تو لوگ اسے کہتے ہیں دوائیاں کھاتا ہے, پاگل ہے, یہ کھاتا ہے. تو یہ چیزیں بڑی, یہ اس لیے اس کو میں نے شامل کیا کہ جو اس کہانی کا ہیرو ہے نا, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسے نفسیاتی مسائل, اور اس وجہ سے اس نے اپنا لو آف لائف جو ہے نا, اپنی زندگی کی محبت کو کھویا. اب میں یہ نہیں بتاؤں گی کہ اس نے کھو کے پایا یا پا کے کھویا, وہ آپ خود دیکھے گا, اسپوائلر نہیں کروں گی. لیکن اس نے جو اپنی ہیروئن کو تنگ کیا, جو ٹاکسیسٹی اس نے دی, اس کو پتہ ہی نہیں تھا. آپ سے وہ ساری چیزیں بھی چنکس میں ہم ضرور سننا چاہیں گے, اور ہمارے سننے والے جو ہے نا وہ بڑے شوق سے سنتے ہیں. مجھے یاد ہے ناہید آئی ہوئی تھی ہمارے پاس, ناہید سلطان, اور ان کا ایک تھر کی سرگوشی ان کا ناول تھا, وہ سنا رہی تھی. وہ تو ایک لڑکے نے کال کیا اور اس نے کہا کہ نا مجھے میڈم بس یہ بتا دے رانی زندہ رہے گی کہ مر جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو میں نہیں بتاؤں گی, یہ تو آپ کو کتاب خرید کے پڑھنی پڑے گی, جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. ان کا میڈم میں بہت غریب آدمی ہوں, میں کتاب نہیں خرید سکتا, بس لیکن نہ مجھے بتا دیں, مجھے بہت بے چینی ہو رہی ہے کہ رانی زندہ رہے گی یا مر جائے گی. تو خیر بہرحال وہ ہم جو ہے آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ جی کیا ہوا ہیروئن کا, لیکن یہ ہے کہ ہمارے سامعین جو ہے نا وہ ضرور سننا چاہیں گے. آپ کچھ اور سنائیے ہمیں. اور میرا اس کہانی میں دیکھیں مجھے ایک شروع سے تھا کہ ہم نا چیزوں کو بہت زیادہ آئیڈیلائز کرتے ہیں, کرداروں کو. اس کہانی کو مطلب میرا کہنے کا مطلب جو اس کو لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ زندگی بڑی سرمئی ہے, وہ نا سفید اور سیاہ کے درمیان ہے. ہم کچھ کیریکٹر بھی ہیروئن ہے تو وہ کبھی بیوقوفی کر ہی نہیں سکتی. ایسا نہیں اس میں نے کردار کو بیوقوف بھی بنایا, کہاں اس نے بیوقوفیاں کی ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح جو مرکزی جو ہیرو ہے ہمارا, وہ ہیرو تو ہے لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ سائیکوپیتھ بھی ہے. تو یہ مجھے خود اصل میں جب ہم چیزیں اس طرح کی کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, تو کردار جو ہوتے ہیں, چاہے وہ ہمارے ڈرامے ہوں, چاہے ہمارے فلمیں ہوں, چاہے ہمارے ناولز ہوں, ان کے کرداروں کو ہم بڑا پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارا ایک پتہ نہیں کیا ایک سیلف سیٹسفیکشن والا معاملہ ہے, یا ہم جو ہے وہ اتنے پرفیکٹ لوگوں کو پسند کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں ایک اسٹینڈرڈ بن گیا نا کہ پرفیکشن از اے فینٹیسی, ایکچولی پرفیکشن ہے ہی نہیں. کیونکہ جب بھی کوئی اس طرح بات کرتا ہے کہ آئی ایم ناٹ پرفیکٹ اور آئی ایم ناٹ ایبل, تو میرا سوال ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف ایبلٹی. آپ کی ڈیفینیشن کیا ہے اس بارے میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون لوگ ایبل ہوتے ہیں؟ بالکل ہے نا, کوئی بھی ہو سکتا ہے. میں اپنے مذاق میں سب سے کہتی ہوں آئی ایم پرفیکٹلی امپرفیکٹ. ایسا ہی ہے, تو اٹس نارمل. یہ ایلوژن ہے, پرفیکشن ایلوژن ہے. دیکھیں آپ کو ملے گا ہی نہیں. آپ کسی ایک انسان سے بازو کر دیکھیں نا, ہم کسی سے بڑا جو ہے فیسینیٹ ہو گئے, آپ جتنا اس سے بات کرتے جائیں, اس سے گلتے ملتے جائیں, تو پھر آپ کو اس کے فلاز دکھنا شروع ہوں گے. تو ہمیں پہلے ہی یہ تھوڑا اسٹینڈرڈ رکھنا چاہیے کہ وہ کوئی انسان ہے, ہمارا دوست ہے, محبوب ہے, اس میں فلاز ہوں گے, بالکل ہوں گے, ہو ہی نہیں سکتا. یہی تو حال ہم نے اپنی شخصیات کا کیا ہے کہ ہماری کوئی شخصیات ہیں جو بھی ہماری پاکستان اسٹڈیز میں ہے, کوئی بھی کسی بھی ریلیجیس وائز ہے, تو وہ غلطی کر ہی نہیں سکتی. اگر ہم نے کوئی غلطی پوائنٹ آؤٹ کر دی فار دا سیک آف لرننگ ایز ویل,
تو وہ ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. میرے اپنے مینٹورز بھی ایسے ہیں کہ ان کی غلطی سے بھی میں سیکھتی ہوں, لیکن یہ نہیں کہ وہ بالکل مسٹیک پرون ہوتے ہیں کہ مسٹیکس کر ہی نہیں سکتے. تو اس لیے میری کوشش پوری تھی کہ اپنے کرداروں کو جو ہے نا اتنا پرفیکٹ نہ بناؤں. کوئی کردار عام زندگی سے شامل کیا کبھی اپنی کتاب میں؟ اب میں آپ کو یہاں پہ اوپنلی بتاؤں گی کہ اس کہانی میں جتنے بھی کردار ہیں وہ کیا ڈسکلیمر ہوتا ہے ہمارا, ان کا اصل زندگی سے کوئی تعلق نہیں. تو میرے بھائی کہتے ہیں جہاں یہ ڈسکلیمر ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کا تعلق اصل زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور مطلب یہ کہ ادارہ ذمہ دار نہیں ہے. ادارہ ذمہ دار, یہ ادارہ بھی ذمہ دار نہیں ہے, مماثلت جو ہے وہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, یہ اتفاقی ہے. یہ کہانی سچی ہے. سب سے مزے کی بات یہ ہے یہ حقیقی کہانی ہے, اس لیے بہت اس نے مجھے تنگ کیا. لیکن اس کہانی میں آف کورس میں نے فینٹیسی ایڈ کی ہے, اس کو فکشنلائز کیا ہے, بہت سی چیزیں ہیں اس کو چینج کیا ہے, لیکن کافی حد تک کہ فکشن اتنا ایڈ کیا ہے کہ جو اس کہانی کی تاریخ ہے, جو اس کے حقائق ہیں, وہ ڈسٹرب نہ ہو. اچھا. لیکن آخرکار پڑھنے والے کو کچھ سکون بھی دینا ہے, تو اس کے اندر کچھ فینٹیسی بھی ایڈ ہے. کیا جو ریئل سٹوریز ہوتی ہیں وہ متاثر کرتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے ریئل سٹوری ہی متاثر کرتی ہے. مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہانی کی خاصیت کیا ہے, کیونکہ کہانی کی خاصیت شاید اس کی سچائی ہوتی ہے, اس کی پیورٹی. تو جو کہانی سچی کہانی آپ لکھتے ہیں وہ کہانی کی جو سچائی ہے نا, بہت سے لوگوں نے کسی نہ کسی سٹیج پہ فیس کی ہوتی ہے. فکشن بھی آف کورس آپ روم میں بیٹھ کے نہیں لکھتے. میں تو اس چیز پہ بلیو ہی نہیں کرتی کہ کوئی بھی جو کہانی ہے وہ مکمل طور پہ فکشن ہے. کہیں نہ کہیں اس کے محرکات یا کوئی نہ کوئی چیزیں سچی ہوتی ہیں, لیکن وہ کہانی جو ہے ہی مکمل سچ, اس کی مجھے لگتا ہے کہ افیکٹ کچھ ہو رہا ہے. تو خیر وہ یہ ناول لکھنے کے بعد آپ ناولسٹ بن گئی ہیں, اور آپ نے کہا میں ہمیشہ ناولسٹ بننا چاہتی تھی کیونکہ بھائی نے کہا تھا تم بڑے ہو کے بانو قدسیہ بنو گی. ذیشان اگر مجھے سن رہے ہیں تو تھینک یو سو مچ, کیونکہ یہ میرا وہ بھائی ہے جس کے ساتھ میری چونٹ جو ہے نا وہ ہمیشہ لڑتی رہتی ہے. وہ مجھے اکثر کہتا ہے میں تم جا کے سیشنز کرتی ہوں, میں سب کو بتاؤں گا میرے ساتھ ایسے لڑتی ہے, یہ کرتی ہے. تو میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ میں کبھی نہیں سدھروں گی. ٹھیک ہے, یہ تو خیر بہن بھائیوں کا وہ ہوتا ہے کہ وہ جو چاہے آپ جتنے بڑے ہو جائیں, آپ کتنے کامیاب ہو جائیں, آپ کسی جگہ پہ پہنچ جائیں, لیکن وہ جو ایک اندر والی باتیں ہوتی ہیں نا وہ جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. میں نے تحریر بھی لکھی تھی امیجیٹ بردرز, ایک ٹرم میں نکالے کہ امیجیٹ بردر ہے میرا. وہ تو امیجیٹ باس سے ہمیں زیادہ خوف آتا ہے, اس سے ساری لڑائیاں ہوتی ہیں ہماری, اس سے بڑے کے ساتھ ذرا اوکے رہتے ہیں ہم. تو امیجیٹ بردر ہے. میں ایک سینڈوچ ہوں دو بھائیوں کے بیچ کا. تو امیجیٹ میرے دو امیجیٹ بردر ہیں, یہ والے بھی اور یہ والے بھی. تو امی مجھے ہمیشہ ایک بات کہتی تھی کہ نہ اوپر والے کو چھوڑتی ہے نہ نیچے والے کو چھوڑتی ہے, دونوں سے اڑتی ہے. تو یہ تو خیر ایک بات رہتی ہے. اچھا جناب, کالر ہمارے ساتھ ہیں, دیکھیں کون ہے. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ہمارے مہمان. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اور ابھی اتنی خوبصورت بات آپ نے کی نا جو بہن بھائی کے بارے میں, تو میں نے کہا میں کال کروں گی. میری جس بھائی کو چونچ لڑ گئی نا وہ اتنا ہی میرا خیال کرتا ہے, یقین کریں. یہ جب یہ چونچ لڑنا کا نا اتنی خوبصورت یہ لڑائی ہوتی ہے بہن بھائیوں کی ہے, اور میں کیا بولوں, اللہ بس خلوص کو سلامت. کہانی ماں سے جب کہہ رہی ہے نا فینٹیسی وغیرہ, اور واقعی پتہ ہے ہم کچھ مسئلے دیکھنا نہیں چاہتے کہانیوں میں, ہم مجھ سے سب اچھا دیکھنا چاہتے, ڈرامے ہوں ہے نا, ہم یہ تو اچھی چیزیں ہوں. مسئلے مسائل سے تو ہم ویسے ہی دو چار ہم اس میں مسئلے مسائل نہ ہوں, لیکن حقیقت میں کہتی ہوں جو حقیقت نزدیک جو کہانی ہے اس میں ہونے چاہیے, تاکہ اس میں پتہ چلے جب مسائل آتے ہیں تو اس سے نکلا کیسے جاتا ہے, اور مسائل آنے پہ گھبرایا نہیں جاتا. بے شک بے شک. اور بس بہت خوبصورت بات ہے ماشاء اللہ سے, بہت پیارا پروگرام ہو رہا ہے. آپ نے نام نہیں بتایا اپنا. مسز نور بات کر رہی ہوں. مسز نور بات کر رہی ہیں جی. اور اقبال ڈے کے حوالے سے ایک شعر سنانا چاہوں گی, اجازت ہے؟ ضرور ضرور. اور کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بہت اچھا, بے شک. بہت شکریہ مسز نور کال کرنے کے لیے. پروگرام سنتی رہیے. بہت اچھا پروگرام سن رہی ہوں میں, اور اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے, اور اللہ بہت کامیابی دے ہماری مہمان کو. بالکل جناب, بہت شکریہ. آمین آمین. اللہ حافظ. السلام علیکم. فی امان اللہ. اللہ حافظ. ہاں بالکل صحیح بات انہوں نے کہی کہ ہم اپنے کرداروں کو یا کہانیوں کو ہیپی اینڈنگ ہمیشہ چاہتے ہیں, اور کرداروں کو بھی ہم ان کے اندر کوئی عیب نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ایک آئیڈیل کردار ہوتے ہیں
تو پھر وہ حقیقی دنیا کے تو نہ ہوئے نا. پھر ہمیں مجھے لگتا ہے کہ دیومالائی کہانیوں میں ہی رہنا چاہیے. دیکھیے یہ ایک انسانی نفسیات ہے. ہم بعض اوقات بہت سے لوگ اس لیے پڑھتے ہیں کہ جو ان کی زندگی ہے اس سے فرار حاصل کرنے کے لیے, تو ان کو فینٹیسی چاہیے, ان کو فکشن چاہیے, ان کو ہیپی اینڈنگ چاہیے, انہیں لو سٹوری چاہیے. دیکھیں ہم سب کو مطلب ہم نا ویسے لو سٹوری کو بڑی ایک وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پرلے درجے کی چیز ہے, ہم لٹریری لوگ اس کو بڑا ڈیگریڈ کرتے ہیں, لیکن ہم سب کو لو سٹوریز پسند بھی ہیں. تو میں ان دونوں چیزوں پہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھیے آپ کے جو قاری ہیں ان کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے. اگر کوئی فرار حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہے نا, تو اچھی بات ہے کہ اسے کوئی ہیپی اینڈنگ مل جائے. یہ نہ کوئی بیچارہ پہلے روتا ہوا آیا اور پھر ہماری کہانی پڑھ کے رونا شروع کر دے. اور اگر باقی بات رہے گی حقیقت سے جو ریلیٹ کرنا ہے کہانی کو, وہ بھی ایک بڑی ڈیوٹی ہے کہ آپ ان چیزوں کو اس طرح پہنچائیں, کیونکہ اس میں جو ریئل سٹوریز ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ لرننگ کا عنصر بہت ہوتا ہے, چیزیں لرن کر رہے ہوتے ہیں آپ. اس میں سم ٹائم ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے, سم ٹائم ان ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے. تو ان ہیپی اینڈنگ بھی لرننگ ہے کہ اگر وہ فلاں ناول کے فلاں کریکٹر کے ساتھ اتنا زبردست وہ کریکٹر تھا, اس کے ساتھ اتنا برا ہو سکتا ہے, تو اگر ابھی آپ کے ساتھ ہو گیا تو کوئی بات نہیں. یہ چیزیں بھی صحیح بات کی کہ آپ آخر قاری جو ہے وہ چاہتا کیا ہے, بالکل قاری کیا چاہتا ہے. تو کبھی کبھی واقعی اس کو ایک اندر کا ایک اطمینان اسے چاہیے ہوتا ہے, یا اسے خوشی چاہیے ہوتی ہے. تو جیسے ہم جس چیز کا دل چاہ رہا ہوتا ہے ہم اسی طرح کا پھل کھاتے ہیں یا اسی طرح کا کھانا کھاتے ہیں, پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہیں. تو یہ جو ایک انٹلیکچوئل بھوک جو ہوتی ہے آپ کی, یہ بھی الگ الگ ٹیسٹ رکھتی ہے, اور اتنی ویریشنز تو ہیں. اس لیے تو میں کہتی ہوں قبول کریں. مثال کے طور پہ اگر مجھے ایسی مجھے تھرلر پسند ہے, تو میں لڑنا شروع کر دوں کہ بھئی وہ جو ہے کسی نے جو ہے بڑی پلین سی کہانی لکھی ہے, لو سٹوری کیوں لکھی ہے, وہ بھی پڑھنے والے اس کے قارئین بھی ہیں, تھرلر پڑھنے والے بھی ہیں. بالکل ہے, تو وہ سب کو ایکسیپٹ کرے. ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں, اگر کوئی ہسٹوریکل ناول ہے ہم اس کا کمپیریزن کرتے ہیں ایک رومانٹک ناول کے ساتھ, ایک ہسٹوریکل ناول کا ہم کرتے ہیں فینٹیسی کے ساتھ. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہر ایک کی ایک الگ الگ, خربوزے کے ساتھ خربوزہ ہی رکھنا چاہیے. فکشن کے اندر بھی تو آگے جو ہے نا وہ ویریشنز ہیں, انہیں ایکسیپٹ کرو, اس ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. لیکن اتنی سمجھ بھی تو ہونی چاہیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ قاری کا سمجھدار ہونا کتنا ضروری ہے کسی کتاب کو پسند کرنے کے لیے. بالکل. اچھا, اب اسی لیے میں کہتی ہوں چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, کچھ کتابیں پڑھ کے نا لوگ بھٹک جاتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ انٹر لیول تک مجھے یہ آزادی حاصل نہیں تھی کہ میں اپنی مرضی سے کوئی کتاب کا انتخاب کروں. جو میرے بڑے بھائی ہیں, امیڈیٹ بردر سے بھی جو بڑے ہیں, ہمیشہ ان کا چیک اینڈ بیلنس ہوتا تھا, کیونکہ پہلے جو کتابیں وہ خود پڑھتے تھے میں وہی ان سے پڑھتی تھی. تو بھائی یہ کتاب پڑھ لوں, نہیں یہ تم نے نہیں پڑھنی. مجھے راجا گدھ بین کیا ہوا تھا, اور انٹر کے فوراً بعد جیسے بندے نے کھولتے ہی میں نے پہلے راجا گدھ پڑھا ہے, اس میں ایسا کیا ہے جو مجھ پہ بین تھا. اب اس میں نے راجا گدھ پہ بات بھی کی, بھائی نے سنا, کچھ نہیں کہا مجھے. انہیں پتا تھا کہ ایک سرٹن ایج جو میری, جب میں میٹرک میں مطلب میں 14 ایئرس کی بھی نہیں تھی, تو 14 ایئرس کی ہوں گی, تو اس وقت وہ شاید راجا گدھ مجھے واقعی ہی نہیں پڑھنی چاہیے تھی. تو کچھ کتابیں آپ کے ایج کے حساب سے ہوتی ہیں, کچھ کلچر کے حساب سے ہوتی ہیں, تو کوئی نہ کوئی ایک بڑا ضرور ہونا چاہیے, وہ استاد یا مینٹور. میں اپنے بھائی سے بھی کہتی ہوں, میرا مینٹور ہے کہ اس نے ہمیشہ چیک رکھا کہ یہ ابھی نہیں پڑھنی, یہ نہیں پڑھنی, تو وہ ضروری ہے. تو اکثر میرے ساتھ میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ میری مطلب جو ہے کوئی اس طرح کتاب میں لے بھی آتی تھی, تو بھائی پہلے سے خود اس کا کنٹینٹ چیک کرتے تھے کہ یہ کیسی ہے جو اس میں پڑھنی ہے. انٹر کے بعد میں نے نہیں دیکھا کہ میرے بھائی نے کسی کتاب پہ مجھے بین کیا, کیونکہ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اب اس کی جو انٹلیکچوئل لیول اس لیول کا ہے کہ اگر کوئی غلط چیز بھی پڑھے گی کتاب میں تو اسے غلط ہی سمجھے گی, اسے صحیح نہیں سمجھے گی. ضرورت سے زیادہ جو ایکسپوجر ہوتا ہے یا غلط وقت کے اوپر ایکسپوجر ہوتا ہے, وہ بھی اچھا نہیں ہوتا لوگوں کے لیے, بچوں کے لیے بھی اچھا. اس کے لیے ایک چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اور ایون مطلب اب تو خیر بہت ریکمنڈیشنز بھی ہیں بک کی, کون کہاں, تب یہ چیزیں اتنی اویلیبل نہیں تھی, نہ ہمیں تبصرے اتنے ملا کرتے تھے کون سی کتاب کس بارے میں. تو میں بس یہ کہتی ہوں کہ اور ایشو نہیں ہے, قاری باقی کتابیں پڑھ کے سمجھدار ہو جاتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا کہ جو لوگ کتابیں نہیں پڑھتے ان کا جو ایک ان کی سول میں اتنی ڈیپتھ نہیں ہوتی, اتنا ایکسپوجر نہیں ہوتا. بالکل, گہرائی کے لیے, آپ کی شخصیت کے وزن کے لیے جو ہے نا, آپ کو کتاب پڑھنا بہت ضروری چاہیے. تو وہ پڑھ کے ہم نے, مجھے یاد ہے کہ مجھے ابھی بھی بڑی اچھی لگتی ہیں وہ امرو یار, شاید آپ نے پڑھا امرو یار, اور اس کے علاوہ ٹارزن والی کہانی. اگر وہ نہ پڑھتے تو شاید آج ہم قسمت پوری بھی نہ لکھتے. تلسم ہوشربا ہم نے پڑھی ہوئی ہے, باغ و بہار ہم نے پڑھی ہوئی ہے. تلسم ہوشربا مجھے یاد آ گیا, وہ ساری تصویریں جو بنی ہوئی. تو وہ چیزیں اس دور کے لیے تھی. اس دور میں ہم واصف علی واصف نہیں پڑھ سکتے تھے, ٹھیک ہے. ہر دور کے لیے ایک الگ الگ رائٹر ہوتا ہے. آپ جیسے میں آپ سے بھی سوال یہ کروں گی, اور میں ہر رائٹر سے سوال کرتی ہوں کہ کیا آج کل ہمارے بچوں کے لیے فیری ٹیلز ضروری ہے, یا اب ان کو آبسلیٹ کر دینا چاہیے؟
اصل میں یہ بہت سینسیٹیو آپ نے ایشو جو ہے وہ کر دیا. اس میں میں یہ کہوں گی کہ میری تو اتنی ایکسپرٹی بھی نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ اس پہ بات کروں. میرے بہت سے ایسے فیس بک فرینڈ بھی ہیں جو کہ ان کے لیے لکھ رہے ہیں. میرا اس سلسلے میں بولنا بڑا مشکل لگ رہا ہے کہ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بچوں کے لیے مجھے لگتا ہے کہ دیکھیے ایک چیز نا معصومیت ہوتی ہے. آپ کو یاد ہے جب آپ بچپن میں تھے یا میں بچپن میں تھے, ہمیں بہت سی چیزوں کا نہیں علم تھا جو آج کے بچوں کا علم ہے. ڈو یو ریئلی تھنک سو؟ تو وہ اس دور کی خوبصورتی اور بھولاپن اور معصومیت جو تھی وہ اچھی تھی. تو اگر یہ فیری ٹیل ان کو معصومیت بھولاپن اگر دے رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے تھوڑی دیر کے لیے خوش رہنے دیں, آگے انہوں نے مصیبتیں ہی سہنی ہیں. لیکن اس فیری ٹیلز میں سے بھی میں نے کچھ ایسی چیزیں ڈھونڈ لی, اور وہ ہمارے ایک بڑے اچھے رائٹر ہیں, انہوں نے جو ہے طلسم ہوشربا جو ہے وہ آسان زبان میں کر کے انہوں نے کہا کہ میں نے بچوں کے لیے لکھی ہے. اور میں نے جب ان سے اقتباس سنانے کے لیے کہا تو انہوں نے اقتباس سنایا جس میں انہوں نے کہا کہ شہزادے نے جب ملکہ کو دیکھا تو وہیں کہ وہیں وہ اس کے حسن کی تاب نہ لا سکا اور پھٹ سے بے ہوش ہو کے گر گیا. اور پھر جب وہ ہوش میں آیا تو پھر وہ ملکہ کے جا کے برابر میں بیٹھ گیا, اور پھر ملکہ کی جو ہے وہ جذبات جو تھے وہ مرنے لگے. تو یہ اس کے لیے موضوع نہیں ہے, معذرت کے ساتھ. بالکل معذرت کے ساتھ. تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہے, تو وہی والی بات ہے کہ کارٹونز بچے دیکھتے ہیں اور بچوں کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں, لیکن اس میں بھی پھر ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا جو کنٹینٹ ہے وہ کیا ہے. اصل میں تو اسی طرح یہ والی بھی جو چیزیں ہیں دیو مالائی اور یہ فیری ٹیلز, ان میں بھی ہے. تو دیو مالائی کا مطلب یہ, فیری ٹیل کا مطلب یہ کہ تخیلاتی کہانی ہے نا, تو لیکن اس تخیل میں ہے کیا. اب مجھے کوئی بات بتائیں, عمر یار کی زنبیل تو یاد ہوگی, کتنا پیارا تخیل ہے, اس سے کوئی خراب نہیں ہو رہا. بالکل فینٹیسی آج بھی ہمیں اچھی لگتی ہے مجھے. اب مجھے ایک چیز بتاتی ہوں کہ کوئی مجھے کہے, مجھے آفرز نہیں کہ آپ نا بچوں کے لیے کہانی لکھے, میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے, اتنا مشکل کام میں کیسے کروں, کیسے کروں. مسئلہ یہ چیزیں کیوں آ رہی ہیں کہ یہ بڑی بڑی باتیں کیوں آ رہی ہیں کہانیوں میں, کیونکہ وہ لوگ جو بچوں کے لیول پہ جا کے بیٹھ رہے نا, وہ بڑوں کے لیے لکھنے کے لیے بنے ہیں لیکن وہ لکھ بچوں کے لیے رہے. بچوں کے لیے مجھے لگتا ہے کہ لکھنا جو ہے نا, یہ ناول لکھنے سے, افسانہ لکھنے سے بہت مشکل کام ہے, بہت سینسیٹیو یہ کام ہے, اور اسے وہی بندہ لکھے جو اس میں ایکسپرٹ ہو. اس کے لیے خاص مزاج چاہیے, خاص سوچ چاہیے آپ کی, اور بچوں کے لیول تک وہ پہنچ سکے. میں کہتی ہوں میرے اندر تو اتنا پیشنس لیول ہی نہیں ہے کہ میں ان کو جو ہے اتنا سنوں سمجھوں ان کی کہانیاں وہ سب چیزیں. تو یہ المیہ کارٹونز میں بھی ایسے آ رہا ہے, آپ نے شادیاں دکھا رہے ہیں, آپ اس میں پریگنینسی دکھا رہے ہیں, آپ کے پاس اور ٹاپک ہی نہیں ہے دکھانے کے لیے. آپ جو اڈلٹ لائف ہے اس کو آپ اس میں لے کے آ رہے ہیں. بچوں کی بھی تو لائف ہے, جی اس کو دیکھیں کہ ان کی کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں. میں بھی ہم کبھی کبھی ہنستے ہیں, میں کہتی ہوں کہ اس وقت ہماری فینٹیسی یہ ہوتی تھی اسکول ٹائم پہ کہ یہ جو پاکٹ منی نا اس سے برگر کھانا ہے, وہ کوئی چھوٹا سا انڈے والا برگر ہوتا تھا, زنگا برگر نہیں ہوتا, یا فرائز کھانے. اس وقت سارا دن دماغ میں یہ گھومتا تھا کہ وہ کھانا ہے, تو ہماری فینٹیسی وہی ہوا کرتی تھی. تو وہ اس بچوں کے لیول پہ آ کے دیکھیں نا, انہیں بڑی بڑی چیزیں نہ دکھائیں آپ. بالکل جناب, یہ وہ والی بحثیں ہیں جو جن پہ پورا دن بھی آپ لگا دیں تو آپ کا کام جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا, نہ بات پوری ہوگی. پھر آ جاتے ہیں قسمت پوری پہ, اور آج یہ میری مہمان کتاب تھی, طیبہ اپنے ساتھ لے کر آئیں. طیبہ ہمارے ساتھ آئیں, اور کتاب کے بارے میں آپ کو اب یہ بتا دوں کہ یہ ایک ناول ہے, اور اس کو جو ہے اچھا اس میں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے تور اس کا مرکزی کردار ہے. یہ کہانی اپنے آپ میں مکمل ہے, لیکن یہ مزید چلے گی. جیسے ہیری پوٹر کی وہ تھی, تو اسی طرح اس کا سیزن آئے گا, اس کا پھر جو ایک لیڈنگ کیریکٹر ہوگا اسی کے نام سے یہ تور ایک لڑکی ہے, اس کی کہانی. تور ایک لڑکی ہے جس کے بارے میں یہ ناول مطلب لکھا گیا ہے, کہانی جو ہے اس کے آس پاس گھومتی ہے. اور یہ ناول جو ہے آپ اس کی ضخامت دیکھ سکتے ہیں, میں نے آپ کو اس کا سر وقت بھی دکھا دیا ہے اور پس وقت بھی دکھا دیا ہے. اور جناب یہ تقریباً 319 صفحات پر مشتمل ہے, اور اس کے جو پبلشر ہیں وہ اردو سخن ہے نا. جی اردو سخن اس کے پبلشر ہیں. اب یہ بتائیے طیبہ کہ جو لوگ یہ کتاب حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں. کتاب حاصل کرنے کے لیے میرا فیس بک جو پیج ہے اس پہ میں نے پوری ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں, آپ بتا سکتی ہوں. طیبہ سید آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا, اس پہ ساری کی ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ اس پہ پبلشر کا جو ہے قسمت پوری کا جو ہے اس کے اوپر پبلشر کا نمبر لکھا ہوگا, اگر یہاں پہ لکھا ہے تو آپ شیئر کر دیجیے. جناب ایک تو ان کی ویب سائٹ دی ہوئی ہے urdusukhan.com کے نام سے, www.urdusukhan.com, یعنی URDUSUKHAN urdusukhan.com پہ جا کے بھی آپ وہاں یقیناً یہ کتاب موجود ہوگی. اور اس کے علاوہ جناب ان کا نمبر یہاں پہ دیا ہوا ہے اردو سخن کا
جو بہت باریک ہے، میں نہیں پڑھ پا رہی. لائیے میں پڑھ دیتی ہوں اس کو. جی اس پر نمبر نہیں ہے شاید. اچھا میرے خیال سے شاید یہاں اندر دیا ہوا وہ شروعات. لیکن میں آپ سے یہ کہوں گی فیس بک تو اب میرے خیال میں سب یوز کرتے ہیں پہ زیادہ تو آسان رہے اب گا. یہ ہے طیبہ ہے TEEBA طیبہ SYED سید. آپ ڈھونڈیں گے مل جائے گا. تو جو میری پروفائل پہ پن پوسٹ ہے اس پہ ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں اس کو. بس ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کتاب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فیس بک پہ طیبہ کا پیج جو ہے وہ آپ سرچ کیجئے، وہاں پہ آپ کو اس کی ساری تفصیلات مل جائیں گی. تو آپ نے کتاب کے نام کے بارے میں بتایا، آپ نے طور کے بارے میں بتایا، اب مجھے بتائیے طیبہ کا کیا مطلب ہے؟ طیبہ کا مطلب ہے ناقابل شکست. اچھا اٹ از طیبہ، اٹس ناٹ طیبہ، اور نتھنگ اس میں سے کوئی ایکسٹریکٹ نہیں کیا گیا، یہ اوریجنلی طیبہ ہے. طیبہ ہے جی. کیا بتایا دوبارہ بتائیں؟ ناقابل شکست. ناقابل شکست، بالکل جناب. ہمارے یہاں لڑکیوں کو جو ہے، بچوں کو بھی ہمارے جو بھی ہیں، ناقابل شکست ہونا چاہیے ہر اس میدان میں جو جہاں وہ جنگ لڑ رہے ہوں یا ان کو جانا ہے یا آگے بڑھنا ہے. یہ ہمارا پیغام ہے اور پروگرام ہمارا جو ہے وہ اختتام کی طرف ہے. کمال حسین صاحب ہمیں ہائی کہہ رہے ہیں اور علی حیدر شیخ صاحب جو ہیں وہ بھی ہمیں نائس کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ جناب، آپ لوگوں نے پروگرام سنا، ہمارے ساتھ رہے. اور طیبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ایک بات سوال میں پوچھنا بھول گئی کہ لکھتے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ اور اس کا تو آپ نے مجھے بتایا کہ یہ تقریباً 2 سال لگے آپ کو. 2 سال سے بھی زیادہ. لکھنا جو میں نے باقاعدہ لکھنا شروع کیا ہے، لکھ تو میں پہلے سے بھی رہی تھی، جو کمپٹیشنز وغیرہ لکھ رہی تھی ان کو تو میں نے انٹر سے پہلے سے لکھ رہی ہوں. لیکن اگر میں نے باقاعدہ لکھنا شروع کیا ہے تو وہ آپ کہیں گے 1 دہائی ہو چکی ہے. 1 دہائی ہو چکی ہے، تقریباً 10 سال ہو گئے لکھتے. اور کتاب آپ کی پہلی جو ہے وہ شائع 2023 میں، تو 10 سال لگے ہیں آپ کو. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں آپ وہ ینگ ہے، آپ کی کتاب آ گئی ہے. میں نے کہا لیکن میں نے بہت چھوٹی عمر میں لکھنا شروع کیا ہے اور میں نے پڑھنا اس سے بھی پہلے کا شروع کیا ہوا ہے. میں نے جو پہلا ناول پڑھا تھا میں تب 4th گریڈ میں تھی. تو وہ اس پروسیس کو بھولنا نہیں چاہیے، وہ اس سے پیچھے بھی پروسیس ہے. تو ان ساری باتوں سے ایک بات اور بھی کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ دیکھیے مطالعہ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اب پیرنٹس شکایت ضرور کرتے ہیں کہ بچے ہمارے پڑھتے نہیں ہیں، لیکن اس طرح کا ماحول فراہم نہیں کیا جاتا. اور ماحول فراہم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی آپ بچے کے اوپر ڈنڈا لے کے بیٹھ جائیں اور اسے کہیں کہ جی آپ نے پڑھنا ہے. ماحول فراہم اس طرح کیا جاتا ہے کہ گھر میں کتابیں موجود ہونی چاہیے اور کتابیں پڑھتے ہوئے لوگ نظر آنے چاہیے. صرف کتابیں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ڈرائنگ روم کی میچنگ سے جو ہے نا وہ خرید کے رکھ لی ہے، لال نیلی پیلی. تو خیر یہ یہیں پہ اختتام کرتے ہیں اپنے پروگرام کا. اور آپ سے پہلے اجازت میں مانگ چکی ہوں، دوبارہ مانگ لیتی ہوں. بہت شکریہ طیبہ، آپ تشریف لے کر آئیں. ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.